इंसानी ज़रूरतें हैं वो भी एक किस्म की बांध दी जाती हैं। ज़ाहिदा, यहाँ पे जो आप कह रहे हो कितने साल मैं कह रही हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, यहाँ पे है ही नहीं है। जब आप आ जाते हैं, आप रेफ्यूजी क्लेमेंट जो है बन जाते हैं, आप आते ही उतरते ही एप्लीकेशन देते हैं अपने स्टेटस के लिए, क्योंकि आते ही आपका कोई स्टेटस नहीं होता। आप पहली एप्लीकेशन 1 या 2 दिन के अंदर, बाज़ लोग तो एयरपोर्ट पर ही दे देते हैं, और जैसे क्योंकि आप रेफ्यूजी आए हैं, एयरपोर्ट पे ही एप्लीकेशन ले ली जाती है, आप रेफ्यूजी क्लेमेंट बन जाते हैं। जब आप रेफ्यूजी क्लेमेंट बनते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है एप्लीकेशन का, वो उस एप्लीकेशन नंबर की बिहाफ पे आपको राइट अवे वर्क परमिट मिल जाता है। आप रेफ्यूजी होके भी जॉब कर सकते हैं, आपको इजाज़त मिल सकती है। कनाडा में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है किसी इंसान के ऊपर कि आप काम ना कर सकें, आप वापस ना जा सकें, मुमकिन ही नहीं है। इवन कि जो बंदा रेफ्यूजी भी होगा, अगर उसके वहाँ पे पीछे कोई ऐसा मसला हुआ है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई किसी की डेथ हो गई है, या बहुत ही कोई ख़तरनाक मसला है, कोई ऐसा कि उसको जाना पड़ जाता है अपने केस के, गो के यहाँ पे कानून नहीं है। लेकिन अगर आप इसको भी सामने लेके आएँ कि आपका ये सीरियस मसला है, इसकी बिना पे आपका वहाँ पे जाना, या कोई मसला है, मुश्किल है, तो भी आपको यकीन माने यहाँ पे इतनी सहूलतें मौजूद हैं कि आप प्रॉपर एड्रेस करें अपने केस को और प्रॉपर उसको उनके सामने लेके आएँ, तो भी वो आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ आपकी मदद करेंगे कि चाहे वापस जाने में या अपने किसी तरह मदद करने में। क्योंकि वो इंसान, ये इंसानों के लिए बनाया गया मुल्क है, जानवरों के लिए नहीं। ये रियासत के अंदर रियासतें बनाने के लिए नहीं। मतलब जो चीज़ें इतनी फ़ाइन और इतनी खूबसूरत कवानीन हैं कि किसी भी इंसान की आज़ादी जो है, हर तौर पे आज़ाद रहे इंसान, इंसानों की तरह रहे पूरे हकूक़ के साथ, आपने उसको इतना बदनुमा दाग बना के रख दिया है कि उनके ऊपर ताज़ीरात देनी शुरू कर दी हैं आपने। और वो भी क्या कि मुल्क के कानून को तोड़ मोड़ के पेश करना, जो है ही नहीं। कोई भी गवर्नमेंट जो है आपको गैर इंसानी तरीके से किसी भी तरह से बाउंड नहीं कर सकती कि आप इतने साल तक ये नहीं करेंगे, या ये कह दे गवर्नमेंट के आपके बच्चे इतने साल तक पढ़ेंगे नहीं। इस तरह का जो कानून होता है ये गैर इंसानी गैर इखलाकी कानून होता है। और शादी भी इंसान की ज़रूरत होती है इस अरसे में। अगर उसने शादी करनी है और वो जिससे शादी करनी है वो पाकिस्तान में है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? जब तक वो काम नहीं करेगा वो बुला नहीं सकता। वो खुद फंसा हुआ है तो वो उसको कैसे बुला सकता है? तो ये गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर फितरी किस्म का एक कानून है। जी बिल्कुल, क्योंकि कनाडा का कानून कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ। ये कह सकते हैं कि जर्मनी में इस किस्म के थोड़े बहुत कानून होते हैं कि आप इतने साल तक आपको काम की इजाज़त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। और इस दरमियान में वो ख़र्चा अपना कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट देती है उनको। तो गवर्नमेंट तो उधर ख़र्चा नहीं देती, तो फिर वो बेचारे कैसे गुज़ारा करेंगे? ये गैर इंसानी और गैर इखलाकी है, गैर कानूनी भी है। जी, बिल्कुल, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कवानीन जो हैं मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इंसानी बुनियादी हकूक़ का हर जगह पे ख़्याल रखा जाता है। अभी जैसे यहाँ पे पहले जब हम आए थे उस वक़्त जो लोग आते थे उनको 5 साल काम करने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन वो खर्चा कहाँ से करते थे? गवर्नमेंट आपको घर देती थी, आपके बच्चों की पढ़ाई का सारा इंतज़ाम करती थी, आपको पैसे देती थी खाने-पीने के लिए, आपको गर्म कमरे देती थी, आपको हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। हाँ, ये जब तक वो अपनी वो पूरी कर रहे होते थे ना, इंक्वायरी के 5 साल के दरमियान में ये सारी आपकी इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और इसके बाद फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा या केस पास हो जाएगा या कुछ भी जो भी मतलब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये 5 साल मुद्दत इसलिए रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद इस मुद्दत को भी कम कर दिया गया, 2 साल किया गया, फिर साल किया गया। अभी तो आते ही लोग काम करते हैं और उनको काम करने की इजाज़त होती है, और इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो आपको अच्छी खासी वेलफेयर देती है। अगर आपका काम जो है कम है और आप बताते हैं कि हम थोड़ा-सा काम करते हैं, तो आपको बाकी जो है वो गवर्नमेंट देती है, पे करती है। आपको कभी भी भूखा नहीं रखती, ना ही आपके बच्चों को पढ़ाई के बगैर रखती। तो इसी तरह जो भी अहमदी हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जो फँसे हुए हैं, जो फ़िलिपाइन में, इंडोनेशिया में और बहुत सारे ऐसे मुल्कों में जो जिनको कह दिया गया है कि केस पास हो गए हैं और लेकिन आपको भेज दिया जाएगा आगे, उनको भी इंतज़ार करते हुए कई साल गुज़र गए हैं और उनको भी वहीं पे रखा हुआ है, उनको भी कहीं नहीं भेजा जा रहा। ये गवर्नमेंट के कवानीन जितने बनाए जाते हैं इंसानों के लिए, उनके जो पैरेलल एक सिस्टम कायम करना, जो ये जो है यहाँ पे रहते हुए रियासत के अंदर एक रियासत बनाना, उसको मजबूत करते जाना, ये जमात अहमदिया का हमेशा से जो है ये इनका एजेंडा रहा है। आप देखेंगे इवन के बड़े अरसे से, में हम जब से आए हैं 30 बरस हो गए, यही हमने प्रैक्टिस देखी है
جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو ایک دن پہلے امیر جماعت کا جی گھر میں فون آ گیا، کوئی بندہ، پہلے تو کوئی بندہ آتا ہوتا تھا گھر میں، کوئی ایک بندہ آتا تھا، وہ گھروں میں جا کے دروازہ نوک کر کے تو وہ بتاتا تھا گھر کے جو ہے جو بھی سربراہ گھر میں جس نے بھی دروازہ کھولا ہے اس کو بتاتے تھے کہ بھی کل الیکشن ہے، امیر صاحب کا یہ حکم آیا ہے کہ اس جماعت میں جماعت نے فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے، تو بس آپ سب جا کے کل ضرور جائیے گا، کسی کو رائڈ کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اطلاع کر دیں، کوئی نہیں جا سکے تو، لیکن جانا سب نے اور اس والا پہ نشان لگانا ہے اس پرسن کو ووٹ دینے میں مکمل طور۔ آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے چارٹر آف ہیومن رائٹس میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے ایک گھر کے اندر 4 لوگ رہتے ہوں، میاں بیوی 2 بچے اور سب اوور 18 ہیں، ووٹ ڈالنے کے ایلیجیبل ہیں، تو سب کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی اون خواہش سے جس کو چاہیں ووٹ ڈالیں، ووٹ دینے میں مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو قانون بنایا گیا یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا کہ انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا کہ آپ جس کو ڈالیں، نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، تھیوری ہے۔ لیکن آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب ہر جو عقیدت مند ہے، یا ہر عقیدت مند کہہ رہی ہوں سوری، ہر شہری جو ہے اس کو اویئرنیس دلوانے کے لیے انتخاب کے پورے جو انتخابی جو سسٹم ہے ان کا الیکشن کا، اب اس سے تاکہ وہ فلی طور پہ رہتے ہوئے شہری اویئر ہو، اور دوسری طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ وہ پریزنٹ کریں۔ جو کمپین چلتی ہے الیکشن کی، انتخابی جو مہم چلتی ہے، اس میں ہر ریپریزنٹیٹیو جو ہے اپنے طور پہ فلی خود کو ریپریزنٹ کرتا ہے پبلک کے سامنے، اور اب پبلک کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ کو کس کی ریپریزنٹیشن یا کس کا نظریہ زیادہ بھایا ہے، آپ اس کی طرف جاؤ۔ اب دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ آپ کا حق کیا ہے اور آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے فلی اویئر ہو کے، اور دوسری طرف سے کینڈیڈیٹ کو بھی محنت کا موقع ملے کہ وہ محنت کریں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے میں، اور اس کے بعد پورا عمل کریں اس چیز کو پروف کرنے میں تاکہ اگلی بار سلیکشن ہو۔ یہ پورا پروسیس 2 وے ہے، دونوں طرف کا۔ اگر آپ یہ چلتا رہے ایز دا وے اٹ از تو ہی ملک کی فلاح ہے، اس میں اس ملک کی آگے ترقی کا یہ ضمانت ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر آپ اپنے طور پہ یہ کریں کہ ملک کے قوانین کو سائڈ پہ رکھ کے آپ بتانے لگیں، کیونکہ آپ کی جیب میں 10,000 ووٹ ہے، آپ کے 10,000 بندہ یہاں پہ ہے، آپ نے اپنے سیاستدان کو یہ پرومس کیا ہے کہ ہم آپ کو اکٹھا 10,000 ووٹ دے دیں گے اپنا، تو آپ ہماری جماعت کے لیے آپ ہمیں یہ جو ہے ہمیں مراعات دے دیں۔ آپ کی مراعات ڈالنے سیاست تو نام ہی اسی کا ہے، آپ ان سے انڈر دی ٹیبل ڈیل کر لو اور ان کو 10,000 ووٹ اپنا اٹھا کے پکڑا دو۔ اس میں آپ کا سب سے بڑا قباحت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کا عقیدت مند جو شہری ہے اس ملک کا، وہ مکمل طور پہ انویئر رہتا ہے، اور جاہل کا جاہل رہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ ایز اے شہری اس کا کیا حق ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کینڈیڈیٹ جس سے آپ نے پرومس کیا ہے کہ آپ نے 10,000 ووٹ دینا ہے، اپنی ذاتی مراعات کے لیے، ملکی مفادات کے لیے نہیں، آپ نے اپنی ذاتی مراعات جو ہے اپنی کمیونٹی کی، وہ ملک کے مفادات کو قربان کر دیا ان پہ۔ ملک کے مفادات کے بھاڑ میں، آپ کو اپنا ذاتی چاہیے کہ آپ کی جو کمیونٹی گرو ہو، ملک بھلے ڈوبے۔ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کینڈیڈیٹ کو آپ محنت نہیں کرنے دے رہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرے یا عمل کرے، اس نے نہ تو عمل کی سوچ نہیں ہے، اس کو تو ووٹ چاہیے، مل گیا اسے بیٹھے بٹھائے، نہ اس نے محنت کی، اس کو ووٹ مل گیا، اس کو عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے آپ کو دے دیا جو چاہیے تھا۔ تو یہ آپ ایک کرپشن کریٹ کر رہے ہیں اس فضا میں جو کلین ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ اس ملک کے سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے لے کے آئے ہیں، بڑے ہم فیئر گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ نے تو ہر سطح پہ کرپشن کریٹ کر دی، حقوق مار دیے، لوگوں کے اوپر کی کرپشن کر دی، آپ ہر سسٹم کے پیرالل چل رہے ہیں۔ میں وجیہہ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہوں، کیونکہ وجیہہ کے پاس بھی ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہ تینوں ہماری جو السلام علیکم۔ جیسا کہ پروگرام کا عنوان ہے کہ ذہنی غلامی کا شکار جو ان سے لوگ ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو یہ یہاں سے پاکستان سے نہیں یہ بات شروع ہوئی، یہ شروع ہوئی ہے کہ جب قادیان سے لوگوں نے دیکھا کہ خاص کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دور سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب قادیان میں، کیونکہ انڈیا جون سا ہے وہ ایک سیکولر کنٹری ہے، مطلب کہ اس میں یہ جیسے ہم اس طریقے سے ابھی بڑھ نہیں رہی، مطلب کہ ہماری احمدیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، تو انہوں نے ویسے بھی اپنے باپ کی، مرزا غلام احمد کی بات کو ڈینائی کرتے ہوئے انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا مطلب کہ سوچا کہ پاکستان بنانا چاہیے۔ انہوں نے نہیں سوچا، لیکن جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا تو اس کو مزید ہوا دی، اور پھر قائد اعظم کے ساتھ مل کر
पाकिस्तान बनाया। उनको एक ख्वाब था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, मुसलमान कंट्री होएगा, हमारे पास पैसा दौलत बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हर इंसान जो लोग भी वहाँ पर शामिल थे पाकिस्तान में आने के लिए, उनमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन का सबसे बड़ा ये हाथ था कि उनको अपने मुरीद जितने भी थे उन पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मेरा मुरीद जो है ना वो मुझे फॉलो करेंगे। और ये जो ग्रेविटी होती है ना, इश्क की ग्रेविटी जो होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, मुरीद की और आका की ग्रेविटी तो बहुत स्ट्रांग होती है। उसको पता था अपनी ग्रेविटी का कि मेरे से मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मेरे पीछे खिंचते हुए लोग आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं से ही जब पाकिस्तान बनाया और बन गया तो वहाँ पर उसने ये तरीका, हिटलर या बाकी उस तरह से मेंटालिटी जो थी, तो उसने ये इख्तियार किया कि मैं वहाँ पर पाकिस्तान तो पूरा बनेगा, और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अगर मुझे सीट मिल गई तो फ़ाइन, अगर मुझे सीट ना मिली किसी भी वहाँ पर पाकिस्तान के एज आ पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के अदारों में, तो फिर इन्होंने उसी वक्त अपने तमाम मुरीदों का एक शहर लिया और उनको अपने तमाम मुरीदों को कहा कि इस शहर में, ये हमारा शहर है और मैंने यहाँ पर रहना है और आप लोग भी यहाँ पर आओगे। जिन्होंने भी मूव होना है, कादियान से तो लोग मूव हुए ही हुए थे, वहाँ से तो उन्होंने हिजरत की थी, लेकिन इन्होंने बाकी जगह से भी, इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों ने अपनी ज़मीनें जायदादें बेची और सारे का सारा पैसा जो उनसा है जितना भी क्लेम करना था वो कहा कि हमारी जो इनकी ग्रेविटी थी, जो खलीफा था जिसके ऊपर कशिश थी जिधर, तो उनको कहा कि हम खलीफा पे ईमान लेके आए हैं, हमारा इसी पे वो हम ट्रस्ट करते हैं। तो हम खलीफा ने एक खुतबा दिया कि ये सारी जायदादें जो है ना मैं तुम लोगों को पाकिस्तान में दिलवाऊंगा, आप उसकी फ़िक्र ना करें, जितनी जितनी भी हैं क्लेम है वो मुझे बता दें, जमात के हवाले कर दें, और ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में उतनी ही मिलेंगी। और लेकिन आप लोगों ने सब ने कहाँ रहना है, क्योंकि तुम लोग मेरे मुरीद हो, तुम लोगों ने रबवा में जाकर अपना एक नया मरकज़ कायम करना है। तो ये मरकज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो सिलसिला था और ये जायदादों का गबन और ये सारा पैसा जितना कुछ भी था ये यहाँ से शुरू होता है। तो सारे मुरीद जो है अपनी ग्रेविटी की तरफ चले गए, उनकी ग्रेविटी थी कसरे खिलाफत, तो वो वहाँ पर उन्होंने अपना एक घर बनाया, रबवा नाम रखा, और फिर वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करने लगे कि हमारी जो जायदादें जितनी भी थीं इंडिया में थीं जो बेची हैं उतनी अब हमें पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अनवारुल उलूम में एक खुतबा लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इतने वो उन्होंने जो बेची हैं या उस हिसाब से इनको पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी, वो सारी की सारी इस वक्त मिर्ज़ा ख़ानदान के नाम जायदादें हैं। और वो जो मुरीद जो अपना सारा कुछ बेच बचा कर आए थे वो इधर भी रबवा में भी एज अ रेफ्यूजी बैठे हैं, उनके पास उनको कोई सामान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और वो लुट लटा कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने खलीफा के कदमों में आकर बैठे हुए ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें, इंडिया से ये सफ़र शुरू होता है अहमदियत की वो तरक्की का, जिसे ये तरक्की कहते हैं, ज़हनी शिकार ग़ुलामों की तरक्की का सफ़र इंडिया से शुरू हुआ। अब पीछे छोड़ आए थे वहाँ के जो कब्रिस्तान की रखवाली के लिए 313 साहबा, और वो भी लुट लुटा के, मतलब कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनके पास किसी किस्म की जायदाद नहीं थी, वो बंटवारा हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का जिसके अंदर से आधी चीज़ें उनकी भी लुटी गई थी, और जिस जंग के जो हालात होते हैं, और वो भी एज अ रेफ्यूजी मतलब कि बैठे हुए इन्हीं के वो ग़ुलाम थे और इन्हीं की कब्रों की हिफाजत कर रहे थे, जिनको वो मुजारिब कहते हैं, शायद मेरी अगर उर्दू सही नहीं है तो प्लीज़ मुझे सही कर दीजिए। तो वो मुजारिब बैठे हुए थे वहाँ के इनके कब्रों की हिफाजत के लिए, और उनका कोई काम नहीं था वहाँ पर, उन्होंने आज तक कोई काम किया भी नहीं है, और ना ही उनका कभी नाम हमने किसी हिस्ट्री में या किसी खुतबे में उनके बारे में सुना हो कि कभी किसी ने उनको प्यार और मोहब्बत से कोई ख़िताब भी दिया हो या कहा हो कि वो आज भी किस हाल में है, या उनकी वो कोई कुछ भी उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में का लिखा हो, या उनके माली हालात के बारे में लिखा हो कि अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया, इतना नवाजा कि उन्होंने मसीह मौत की कब्रों की हिफाजत की, और जिसकी वजह से उनकी कोई ये देखें कि अल्लाह ताला के जो निशानात हैं कि वो किस कदर वो फैल फूल रही हैं उनकी औलादें, या जो समरात हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के, वो दिखाए हों, कभी भी नज़र नहीं आए। दीन काम इन तमाम हालात को देखते हुए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कामयाब ना हो सके अपने एजेंडे के ऊपर, जो ये चाहते थे कि हमें पाकिस्तान में कोई सीट मिल जाए, क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि हमें कौमी असम्बली में या वो जो कहते हैं कि किसी भी जगह पर हमें कोई सीटें मिलनी चाहिए इलेक्शन में। और उनका ये अब पीरी मुरीदी से हट कर उनका दिमाग सियासत की तरफ आना शुरू हो गया था। पीरी मुरीदी जो सी थी वो इनके बस कोई काम नहीं थी, और वो सियासत में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और
ان کے جو مرید تھے وہ یہ ان کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا، کیونکہ انہوں نے جب ربوہ بنا لیا تھا تو اس کے اندر وہ اس کو ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی تھی، اور لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میرے انڈر اتنے لوگ ہیں اور جو میری پوجا پرارتھنا کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، اور میں ایک میرے اشارے پر اتنی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وہاں پر گنڈے اور موالی بنا کے بٹھائے ہوئے تھے، بجائے یہ کہ ریاست کی پولیس اور چوکی یا اس کا انتظام کرتے، تو انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا، اس کی بجائے وہاں پر اپنے امور عامہ کے آدمی بٹھائے ہوتے تھے کہ لوگوں کو کنٹرول، اور ان کی جیسے حکومت پاکستان جب اپنے آئین میں کوئی قانون قاعدے جب نافذ کرتی ہے تو اس میں بتاتی ہے کہ ایک پولیس چوکی بناتی ہے، میونسپلٹی قائم کرتی ہے، پھر فیڈرل ہوتی ہے، پھر مطلب کہ نیشنل ہوتی ہے، اسمبلیز ہوتی ہیں۔ تو میونسپلٹی کی جب انہوں نے قائم کرنے سے انکار کر دیا، اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی ریاست کو اپنے انڈر کرنے کے لیے اپنے قانون اندر ڈالے اور پولیس کو سائڈ پہ رکھا، پولیس چوکی وہاں پر نہیں تھی اور اس کی جگہ پہ امور عامہ کام کرتی تھی۔ تو لوگ جون سے تھے جو شکایتیں وغیرہ لے کے آتے تھے، ربوہ کے لوگ جون سے تھے وہ شکایتیں امور عامہ میں لے کے جاتے تھے، بجائے کہ وہ پولیس کو شکایت لگانے کے۔ تو اب جو پورے کا پورا ربوہ جون سا ہے مرزا خاندان کے انڈر ہو گیا، اور وہ ان کی ہی بات مانتا اور سنتا تھا۔ اور ان کو اب جب نئی جنریشن جب پیدا ہوئی تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کیا ہوتی ہے، کیا ہم پاکستان کا گورنمنٹ آف پاکستان کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہم پاکستان کا حصہ بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اب میں جب وہاں پر پاکستان میں اگر پیدا ہوئی ہوں ساری عمر، میں نے ربوہ میں جب جتنا ٹائم گزارا تو مجھے یہی پتہ تھا کہ ربوہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، امور عامہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کی حکومت جو سی ہے وہ ہمارے لیے کتنی اچھی ثابت ہوگی، کیونکہ ہم نے وہاں سے کوئی مدد حاصل ہی نہیں کی۔ تو جب ایک ریاست کے اندر ایک ریاست فلی طور پر بڑے غنڈہ گردی کی طرح سے ایک کام کر رہی ہو تو اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہم اب اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی اپنا اٹھا کے لے کے جائیں سینٹر تو ہمارے مرید بھاگتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچیں گے سے ابھری۔ اب اسی طرح سے جب حالات مزید بگڑتے گئے، ان کی سوچوں کے اپوزٹ آ گئے، پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ابھری ایک کنٹری، جب پورے دنیا میں اس نے اپنی شناخت کی اور پھر سب اس کو ماننے لگے، نقشہ پوری دنیا کے نقشہ پہ ایک کنٹری نیا آ گیا، تو مرزا جو ہے بشیر الدین کو اپنے ہاتھ سے اپنی سیٹیں نکلتی ہوئی دکھائی دیں کہ مجھے تو کوئی مسلمان مولوی بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کلیم جو تھا ان کے ابا کا وہ صحیح نہیں تھا، وہ مرزا غلام احمد کا جو قادیانی ہے ان کا ایک نبی اور مجدد، اور یہ سارے پیغام جو ہیں وہ ان کی سیاسی ساکھ کو بہت خراب کر رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے ان کی مینٹیلٹی یہ بھی تھی کہ ان کو بہت مشکلات بھی تھے کہ وہ سیاست میں آنا چاہ رہے تھے، وہ سیاسی بندہ تھا، اور ابا جی جو سے پیری مریدی سے اپنا ٹریک سیاست کی طرف کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں پیری مریدی ایک مسکینی اور وہ اس طرح کی اپنی حالت رکھنی ہوتی ہے، اور ایک سیاسی ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب رائل سسٹم جو ہوتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ جب اپنی لائن کا ٹریک جب ادھر کو چینج کرنے لگے تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی تھوڑی سی فکر بھی لاحق ہوئی تھی کہ یہ سیاست میں کیوں جا رہے ہیں، لیکن وہ بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ ان سے سوال ہی نہیں کر سکتے تھے، اتنا روب دبدبا تھا۔ بہرحال حالات خراب ہوتے رہے، ان کو سٹیب تک ان کو کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے نظریات کی وجہ سے، احمدیت کی وجہ سے ان کو کسی نے آ کے، اور جب ان کو سٹیب کیا تو انہوں نے اس آدمی کو معاف کیوں کر دیا؟ اپنے جو خلیفہ اول کی اولاد کو معاف نہ کر سکے، اتنے لوگ ہیں جو اپنے مریدوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ایسے شخص کو معاف کر دیا جس نے اس کو سٹیب کیا ہو۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سیاست تھی جو یہ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے اس کو معاف کیوں کیا۔ دوسری بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، اب اگلے خلیفہ آ جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اس سلسلے کو، اس کو کم نہیں کرنا، اس کے سلسلے کو اگر اور بڑھ رہی نہیں ہے تعداد، پریچنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ اس کو سوچ میں پڑے۔ اس کے بعد جو خلیفہ ثالث آئے تھے وہ اتنی عقل نہیں رکھتے تھے، ان کو شادیوں کے اور جامع عشق میں اتنا ٹن رہنے لگ گئے تھے کہ ان کے پاس اتنا عقل اور اتنی وہ چیز نہیں تھی کہ زمانے میں وہ کے حالات کو جانچ پڑتال کرتے۔ تو انہوں نے جب خلیفہ رابع آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ابا کی بات فوری طور پر اس پہ عمل کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ حالات احمدیت کے لیے یہاں پر بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، تو یہ جو اگر قادیان سے ربوہ اگر ایک سلسلہ سینٹر بن سکتا ہے اور گریوٹی اتنی ہماری سٹرانگ ہے کہ میرے مرید میرے یہاں تک ربوہ تک آ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ گو ٹو دا انگلینڈ اور باہر کے ملک نکلا جائے۔ اور انہوں نے یہ ساری جو ان کا سہارا لیا، اپنے مریدوں کو اشتعال انگیز خطبے دلائے، خطبوں کے اندر اتنی شرارتیں ہوتی تھیں اور ملک کے خلاف کام کرنے پر اکسایا گیا، ملک جو قانون بناتا تھا اس کے خلاف انہوں نے اپنی عوام کو اکسایا۔ اگر قانون ہے کہ احمدی کوئی لائلہ نہیں لکھ سکتا تو ان کو لائلہ لکھوایا گیا ان کے گھروں کے اوپر، اگر کہتے ہیں کہ کوئی عربی آیات نہیں پڑھ سکتا تو وہ انگوٹھیاں علیہ صلی اللہ کی پہنا کر ہمارے انگلیوں میں اور ہمارے گلوں میں اور ہمارے کڑوں پر ہماری جیولری پر لکھ کے ہمیں دی جاتی کہ یہ پڑھو، اور اگر کوئی مارتا ہے کٹتا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی جان نثار کرو اس بات کے اوپر۔ تو ہم نے سارے احمدیوں نے مل کر
تو وہ کام کیے جو ملک کے قانون کے خلاف کام کیے، ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے قانون کے ہر خلاف قانون کو توڑا۔ اس کے بعد جب وہ خلاف ورزی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سرغنہ تھا اس کو جب ملک کی وجہ سے کہ ملک کے خلاف اکسا رہا ہے تو اس کے اوپر جب پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے یا اس کے اوپر جب کوئی ملک کارروائی کرتا ہے تو وہ اٹھ کے فوری طور پر انگلینڈ کا رخ کرتا ہے۔ جب وہ انگلینڈ کرتا ہے تو اس کی مینٹیلٹی یہی ہے کہ پہلے قادیان سے ربوہ اور ربوہ سے اب سینٹر جون سا ہے انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا ہے، تو انگلینڈ میں اب وہ ساری گریوٹی جو ہے آقا کی وہ وہاں پر شفٹ ہو گئی ہے اور سارے مرید جون سے ہیں ادھر کو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ بغیر آقا کے ان کو وہ شہر خالی لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ریاست کے اندر ریاست تھی اور مرزا خاندان کا آدمی ہی اس کو ہولڈ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ربوہ کے جو جتنے بھی باسی تھے یا رہنے والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا ہے اور اس سے کیسے مدد مانگنی ہے اور ان کو اپنے حقوق کی کس طرح سے ہم نے وہ جا کے پاکستان کے لوگوں سے یا گورنمنٹ سے کیسے ہم نے ایز اے انسانیت اپنے حقوق کی کس طرح سے وہ مانگنی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم آپ کی اقلیت کا حصہ ہیں، ہمیں ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو خلفاء ہیں انہوں نے تو ان کو منع کیا ہوا تھا ووٹ دینے سے بھی۔ تو اس چیز کو جو ربوہ میں جتنی بھی جنریشن بڑی ہے انہوں نے یہ نہیں مانا کہ پاکستان اب ہمارا ملک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں خلیفہ جائے گا وہ ملک ہمارا ہوتا جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر خلیفہ کے جانے کے بعد اپنی زمینیں جائیدادیں بیچنی شروع کیں اور پھر خلیفہ کے پیچھے بھاگے۔ اب خلیفہ کے پیچھے کیسے بھاگے کہ خلیفہ کو پتہ تھا کہ جب قادیان سے آتے وقت ربوہ شفٹ ہوتے وقت ہم نے کس طرح سے جائیدادیں بیچی تھی اور ہمیں کتنے پیسے ملے تھے اور ہم کتنے امیر ہوئے تھے، ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا، ان کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے۔ اسی طرح خلیفہ نے خطبے بھی دیے کہ آپ یہاں پر سیاسی پناہ کی ان ملکوں میں اجازت ہے، آپ آئیں اور آپ آ سکتے ہیں۔ تو ان کے ان اتنے سے اشارے پر سارے احمدی جو ربوہ میں رہتے تھے وہ فلی طور پر اپنی زمینیں جائیدادیں اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی گریوٹی کے پیچھے بھاگے۔ وہ ان کی کشش تھی اور وہ وہاں پر بھاگے اور انہوں نے اپنی ساری چیزیں ایک جگہ پر کر دی۔ اب جب خلیفہ کو پتہ چلا کہ احمدی لوگ جو ان سے میرے پاس آ رہے ہیں تو انہوں نے ہی وہیں پر ان کے بڑے منظم طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کا ایک نظام چلایا اور بلال فنڈ بڑے منظم طریقے سے ایک بنایا، ایک اس کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی منظم طریقے سے ہیومینٹی فرسٹ ادارہ قائم کیا، جو یہ اتنے منظم طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کرتی ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی یہ ان کی ساری چلاکیاں جو ہیں یہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی ان کو جان رہا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اب ان سارے پروسیس میں مرید جون سے ہیں وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، انہوں نے صرف اپنی گریوٹی کی طرف جانا ہے۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے خلیفہ کے پیچھے جانا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ ہماری اولادیں ہماری نسلیں جون سی ہیں تباہ ہو جائیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ساری زمینیں جائیدادیں جون سی ہیں بیچ دینی ہیں اور خلیفہ کے پاس جا کر اپنا سینٹر بنانا ہے۔ تو اس پیسے کی دھند نے یہاں پر کوئی خدا کا قانون نہیں ہے، یہاں پر کوئی خدا ہیلپ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے وہی اپنا سیاسی عمل جاری رکھا، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس زمینیں جائیدادیں یہ جو جتنی بھی لوگوں کی جون سی ہیں وہ بیچ کر وہ وہاں پر جاتے ہیں اور خلیفہ کے پاس جا کے مدد طلب کرتے ہیں اور ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں۔ اب بلال فنڈ اور ہیومینٹی فرسٹ جون سی ہیں اتنے بے لگام ادارے ہیں جو دنیا کے اتنے منظم اور بے لگام ادارے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی قانون اثر نہیں کرتا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اقلیتی فرقہ قرار دیتے ہوئے وہ جو قانون پاس کیا ہوا ہے وہ ان کی فیور میں ہے، بلال فنڈ کے اور اس کے ہیومینٹی فرسٹ کے، جس کے دائرے میں جس کی سپورٹ حاصل کر کے وہ ہر کالا دھندا کر رہے ہیں۔ جی عفاف، ابھی میں نے آپ کی یہ تھوڑی سی آڈیو سنی ہے تو یہ پوائنٹ بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ ہر ایک انسان کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے وہ کتنے بھی سال کا ہے، 18 سال کا ہوا ہے ابھی اور وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے، آپ اس سے پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ ویسے نارمل طور پہ آپ اسے گھر میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں بتائے گا تو نہیں بتائے گا۔ اب میں یہاں باہر کے قانون کی آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہم آئے تھے، میرے والد صاحب نے مجھے اسپانسر کیا، کچھ دن کے بعد لینڈنگ پیپر پہ ہم آئے ہیں۔ لینڈنگ پیپر کے بعد ہمیں جب سٹیزن شپ ہوئی تو ہمارے پاس پاسپورٹ آ گیا اور ہمیں فلی اجازت تھی کہ دنیا کے ہر کونے پہ ہم سفر کر سکتے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے کہا تھا کہ کنگریچولیشنز، یو آر کینیڈین سٹیزن اینڈ یو کین وزٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو، یو کین گو۔ اب دیکھیں، اگر وہ ہمیں کنگریچولیشن کرنے کے بعد اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں اپنی جا سکتے ہیں،
وزٹ کرنے کے لیے، تو اس کونے کونے میں پاکستان بھی آتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ جانا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ جانے سے پہلے گورنمنٹ آف کینیڈا کو اطلاع کریں کہ مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، تو ہم گورنمنٹ آف کینیڈا ایز اے کینیڈین سٹیزن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ وہ کیسے لے گی کہ مجھے یہاں پر ایمبیسی میں اطلاع کرنی پڑے گی، کینیڈین ایمبیسی کو، کہ میں یہاں میرا جو وزٹ ہے، یہاں پہ ایک فون نمبر دیا جاتا ہے، وہ ویب سائٹ دی جاتی ہے کہ میں اتنی دیر سے اس تاریخ سے اس تاریخ تک میں پاکستان میں جا رہی ہوں، اور میں اس تاریخ کو واپس آ جاؤں گی۔ جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی، دونوں طریقوں میں اگر میں سیف ہوں تو ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں پاکستان میں رہ کر فون کرتی ہوں اپنے کینیڈین ایمبیسی کو، اور وہ میری پوری مجھے فلی پروٹیکشن دے گی۔ یہ دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں، اور وہ فلی طور پر مجھے میری حفاظت کرے گی اور مجھے بحفاظت واپس لے کر آئے گی، پاکستان سے کینیڈا واپس لے کر آئے گی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اس بات کو مانتی ہوں کہ کوئی لوگ یہاں کینیڈا والے، گورنمنٹ آف کینیڈا یہ بات کرتی ہے کہ ہم جب ریفیوجیز یہاں پر بلاتے ہیں تو ان کے پچھلے بیک گراؤنڈ میں ان کے یا تو وار ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی انسانیت کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، یا کوئی قانون جو ہیں وہ ایسے خطرناک ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے لٹا کر آئے ہوتے ہیں اور یہاں سے ہمارے سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم مدد دیتے ہیں اور یہاں پر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور پھر یہاں کے سٹیزن بناتے ہیں، تو پھر اگلے دن ہی یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ مقام ضرور ہے، لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے اس بات کا کہ وہ وہاں پر اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی کی والدہ ہے، والد ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، کسی کے انکل رشتہ دار، فیملی سپورٹ سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے، کئیوں کو اپنے انکلز، آنٹیز، گرینڈ پا، گرینڈ ماں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ سٹرونگ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن مجبوری ہے، خون کا رشتہ ہے، اور یہ لوگ انسانی ہمدردیوں میں بہت آگے ہیں، اخلاقیات میں بہت آگے ہیں، ان کے قانون بہت فلیکسیبل ہے۔ اگر آپ بتاؤ کہ میرے دادا جان وہاں پر بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن بیکاز آف دس سچویشن میں نہیں جا سکتا اور میں نے یہاں پر سائلم کیا تھا، تو ایون دو آپ کے پاس کینیڈین سٹیزن شپ کارڈ نہیں بھی ہے اور آپ سائلم میں ہو، تب بھی وہ آپ کو ایک پیپر دیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس کو اتنی اجازت دی جائے کہ یہ جا کے اپنے دادا کو مل کر اور اتنی دیر میں واپس آئے۔ گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے ہیومینٹیرین رائٹس کا بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ وہاں پر یہ آپ کو گائیڈ لائن دے گی کہ آپ نے وہاں پر پاکستان میں جتنا اسٹے کرنا کر کے واپس آئیں اور ہمیں اطلاع دیں کہ آپ سیف ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے فوری طور پر رابطہ کر کے آپ کی جان کو اگر خطرہ ہے تو ہم آپ کی حفاظت کی پوری گارنٹی لیتے ہیں۔ یہ کام جو سا ہے گورنمنٹ آف کینیڈا پورا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پیج ٹرول کر رہا ہے یہاں پر کہ جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے سارے ملکوں میں ایک لیٹر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ آنے کے بعد پاکستان سے باہر کے ملکوں میں جہاں پر اسائلم کرتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد دوبارہ پاکستان نہیں جا سکتے۔ میں نے جو کینیڈا کا قانون بتایا ہے اس میں انسانی ہمدردی دیکھیں کتنی ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خلیفہ آف خدا کا جو خلیفہ ہے وہ، اس کی انسانی ہمدردی یہ ہے کہ وہ اجازت ہی نہیں دے رہا، اس کو یہ عقل ہے ہی نہیں ہے کہ وہ جو انسان سائلم کر کے ادھر اکیلا آیا ہے تو پوری فیملی پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، اس کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اس کے اندر خدائیت اتنی اپنی آپ کو وہ خدا سمجھے ہوئے ہے کہ اس نے ان سارے رشتوں کو کاٹ دیا، اور صاف کہا ہے کہ جو جماعت سے اسائلم لے کر یہاں پر آتے ہیں تو وہ جماعت واپس نہیں جا سکتے۔ بھئی کوئی ایک جینون ریزن تو بتاؤ کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا تمہارے پاس اب نہیں ہے پروٹیکشن کہ تم اس کی حقوق کی حفاظت کر سکو؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ آف خدا جون سا ہے وہ بھی محروم ہے ان چیزوں سے، اس کو تو وہ خود نہیں واپس جا سکتا، اور اس کی محرومی اس کو اتنی ہے کہ کیونکہ وہ واپس خود نہیں جا سکتا، وہ اپنے مریدوں کا بھی یہاں پر اسی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے، وہ خود نہیں جا سکتا، اس کا خدا اس کو کوئی کسی قسم کی سہولت فراہم ہی نہیں کر رہا، وہ تو خود برٹش گورنمنٹ کے قانون کے تحت بندھا ہوا ہے۔ یہ قانون صرف اور صرف خلیفہ جو مرزا مسرور کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے برٹش گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ وہ اگر میں واپس گیا تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ قانون باقی مریدوں کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ وہ خود بندھا ہوا ہے اس قانون کے ہاتھ، اور اسی قانون کو وہ اب اپنے مریدوں کے اوپر لاگو کرنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ مرید میرے انڈر رہیں، میرے سے باہر نہ نکل جائیں۔ دیکھیں، آپ اپنے کان کھول کر سن لیں، سب سوچ لیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں تو آپ کو ریاست کے اندر ریاست رکھنا آسان ہے اور آسان تھا، اور ربوہ اس کی مثال اعلیٰ مثال ہے، ابھی بھی ہے، اور لیکن جب یہ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو جب وہاں پر ریاست کے اندر ریاست نہیں رکھ سکتے اور وہ مجبور ہیں، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرید جو ان سے میرے انڈر ہی رہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر 30-40 سال سے ہیں، ان کو جب قانون قاعدے پتہ لگ جاتے ہیں، ان کے جنریشن جب بڑھتی ہے تو ان کی اگلی جنریشن ان کو بتا دیتی ہے کہ ممی ڈیڈی آپ لوگ جو سے
लोग अहमदियत के कुएं में ही धक्के खा रहे हो। अब बाहर निकल कर तो देखो कितनी खुली हवा है और कानून आपका साथ दे रहा है, और कनाडा का कानून आपका साथ दे रहा है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन लोगों के साथ इस तरह मिलने की और इन लोगों की बातों को मानने की। आप तो एक अच्छी जगह पर आए हो जहाँ पर इंसानियत की बहुत कदर की जाती है, तो आप लोग छोड़ो इन लोगों को। तो हमारी जनरेशन ने भी हमें यही बताया, कहते हैं कि हमने जो टैक्स देने हैं वही हमारे चंदे हैं। बलाल फंड और ह्यूमैनिटी फर्स्ट से ज़्यादा अच्छे हम अपने यहाँ पर चिल्ड्रन एड सोसाइटी को हम देते हैं, सिख चिल्ड्रन सोसाइटी को हम पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, ताकि हमारे बीमार बच्चे जो हैं वो सेहतयाब होएं। फिर हम यहाँ पर टैक्स देते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, वो भी चंदों में ही जाता है। वो भी आप समझें कि हमारा बलाल फंड है, मरियम फंड है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम यहाँ के बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और जमात अहमदिया के बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जमात अहमदिया के बच्चे बाहर के मुल्कों में ही हैं और उनको उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है अच्छी तरह से। तो आप एक टैक्स दो। तो आप जो जमात अहमदिया के जो खलीफा हैं उन्होंने क्या किया कि ये जो बिलाल फ़ंड और ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के थ्रू ये एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा बनाया और उसके अंदर एजेंट बना लिए। एजेंट वो थे जो इनको पैसा देते हैं 25 लाख 20 लाख 30 लाख, तो वो इनको ये लालच देते हैं कि तुम्हारी ग्रेविटी, तुम्हारा खलीफा जौन सा इंग्लैंड में बैठा हुआ है, हम उस तक तुम्हें पहुंचा देंगे और तुम खुदा के मज़ीद करीब हो जाओगे। तो तुम यहाँ से छोड़ो इतनी गंदी लाइफ के, पाकिस्तान में तो तुम लोग कुछ कोई हकूक़ ही हासिल नहीं है। ये देखो, मैं तुम्हारे खलीफा की तरफ से ये लेटर है और इस लेटर के थ्रू तुम यहाँ पर जाओ, इन मुल्कों में साइलम करो, जिनके अंदर ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ये नाम थाईलैंड के नाम आते हैं। तो ये लोग बड़ी खुशी से इसको अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, इसको गुनाह नहीं समझते, अपनी ज़मीनें जायदादें बेचते हैं और बलाल फ़ंड को देते हैं। बलाल फ़ंड इनके लिए बहुत ही एक मतलब कि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट इनके लिए एक अकीदतमंद का हिस्सा है। ये सवाब कमा रहे हैं, ये जन्नत कमा रहे हैं, तो उनको देकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको पैसा देते हैं। और ये लोग जौन से हैं ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट वाले, ये इनको थाईलैंड तक या वहाँ उन मुल्कों तक पहुँचाते हैं जहाँ पर इनके कोई राइट्स नहीं है, एज अ रेफ्यूजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लालच दिया जाता है, वरना इनका खलीफा आज तक इनको मना क्यों नहीं करता? मुझे एक भी कोई खुतबा ला कर दिखाएं जिसके अंदर इतने तकलीफ दे हालात में इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका और इन कंट्रीज़ में बैठे हुए रेफ्यूजीज़ बैठे हुए हैं और खलीफा ने मना किया हो कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग अपने रेफ्यूजी क्लेम्स ना करें और इन इलाकों की तरफ मुँह उठा के ना जाएँ क्योंकि आपकी जानों को ख़तरा है। इतनी सी बात नहीं कर सकता खलीफा? क्या उसको पता नहीं चल रहा कि ये रेफ्यूजीज़ जो से किन तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं? तो अगर वो करेगा तो इनकी ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट और बिलाल फ़ंड बंद हो जाएगा। तो ये लोग वहाँ से ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट और बिलाल फ़ंड के थ्रू लीगल तरीके से, इनके लिए तो इनके कानून के मुताबिक तो लीगल है, इनके खलीफा के मुताबिक ये लीगल तरीका है, रियासत के अंदर रियासत है, इनके मज़हब के मुताबिक ये बिलाल फ़ंड के थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं, साइलम किया है वहाँ पर। अब UNHCR की तरफ से वो फंस गए हैं और अब वहाँ पर आगे जाकर इनके कोई मसले मसाइल हैं कि वो जा नहीं सकते किसी और कंट्री में और फंसे अपनी ज़िंदगी से जाने मतलब के गंवा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो ये फ्रॉड है, ये इंसानी उन दिमागों से खेल खेला जा रहा है उसकी तरफ से, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट और बिलाल फ़ंड की तरफ से। और फिर जब किसी भूले बसरे को वीज़ा मिल जाता है कनाडा आने का या बाहर किसी भी मुल्क में आने का, तो उनसे लिखवाया जाता है कि 10 साल तक, मतलब कि कुछ एजेंट लिखवा लेते हैं 10 साल का। जो मुझे पता है कि जो यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज़ आए थे या दूसरे जो रेफ्यूजीज़ आते हैं किसी वार में या बाहर से आते हैं, तो उनको 10 साल का मुद्दत दी जाती है। लेकिन ये जो मैंने लेटर पढ़ा है इसके अंदर तो मुद्दत का जिक्र ही नहीं है, टाइम पीरियड है ही नहीं है। फॉर एवर के लिए ये कहा गया है कि अब पहले हमें उनको ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल ये कहा जाता है कि लिखो, साइन करो कि तुम लोगों ने वापस नहीं जाना। अपने कितनी बड़ी बेरहमी से कहते हैं कि साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट है ये जमात का और तुम्हारा कि तुम लोगों ने वापस नहीं जाना। इस तरह का तो कॉन्ट्रैक्ट कभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हमारे साथ नहीं किया कि तुम लोग वापस नहीं जा सकते। तो ये कितने जालिम लोग हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। जी, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे 1974 के बाद से, पहले भी होता होगा लेकिन ज़्यादा ये हुआ है 1974 के बाद से। जब ये अहमदियों को वहाँ पे प्रॉब्लम पड़े और इन्होंने सोचा कि हम बाहर जाते हैं, तो प्रॉब्लम खुद ही इन्होंने अखज़ किए थे, खुद ही पता है इसकी हिस्ट्री अच्छी तरह हमें, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था एक दफ़ा। तो इन्होंने सोचा कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये पता क्या कहते होते थे, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम जब मैं सुनती थी, तो ये अहमदी अक्सर कहा करते थे, अच्छा है हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये इनको एक ये भी था, घमंड था कि हम यहाँ से चले जाएंगे और आप लोग इधर ही रहोगे और हम बैरूनी दुनिया में जाके मौज करेंगे। तो इस वजह से इनको ये भी है कि हम बाहर चले जाते हैं और इस तरह से फिर ये सारा सिलसिला चलता है आगे। मुझे समझ नहीं आता आफाक, मज़हब का
جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی احمدی ہو ہی گیا ہے یا پیدا ہو گیا ہے یا ویسے ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی روحانی حالت میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہو سکتا ہے اس کی حالت آج کمزور ہو، کل زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ تو انسان کی روحانی حالت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، یہ صورتحال ہوتی رہتی ہے، اس میں کسی اور کو داروغہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ ٹارچر سیل والی باتیں نہیں سمجھ آتی، اور ایک نظام بنا کے جکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ عدالتیں موجود تھیں، جن کسی کو مسئلہ ہوتا وہ عدالت میں جاتا، جس نے جہاں شادی کرنی ہے وہ شادی کر لیتا، جو اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ڈیل کرنا چاہے کرتا۔ ہر چیز کے لیے لوگوں کو جکڑنا جو ہے اس کا مقصد تو سوائے اس کے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ اپنی ایک ایسی حکمرانی قائم کی جائے اور اپنی ایمبیشس طبیعت کو سکون دینے کے لیے اس طرح کا نظام قائم کیا جائے کہ بس لوگ جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے بالکل برین واش انسانوں کی طرح ہو جائیں۔ تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو جکڑ لینا، اور اس کے بعد ان بیچاروں کو، چونکہ وہ اندر ہی اندر ان کی شادیاں وادیاں ہو جاتی ہیں اور ایکسٹینڈڈ فیملیاں ہوتی ہیں، تو بیچارے ساری عمر باہر نہیں نکل سکتے، اور بس پھر وہیں دل لگا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ کو 2 سال کا ویزا ملتا ہے، یہاں کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جب آپ کو اسٹیٹس مل جاتا ہے، جب آپ نیشنل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ بالکل وجیہہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے پاس جب آپ شہری ہو جاتے ہیں، آپ کو اسٹیٹس مل جاتا ہے، تو پھر آپ کی حفاظت جو ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ آف کینیڈا ہے، اور آپ جو ہیں وہاں پہ ان کو بتا کے جائیں، ان کو انفارم کر کے جائیں آپ اس پرپس سے جا رہے ہیں، اور آپ اتنا آپ کا وزٹ ہے، اور آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی پوری ذمہ داری لیتی ہے۔ اور اس میں بے شمار کیسز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہوتے ہیں، والدین جو ہیں اپنے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو باہر نکلوانا وہاں سے، کئی ایسے کیسز ہیں جس میں گورنمنٹ پھر، کیونکہ وہ ان کے شہری ہیں، آپ ان کو جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کے بچوں کو وہاں جبرن لے کے گیا ہے، یا کسی بھی سینس میں ماں باپ کے جھگڑے ہوئے ہیں، باپ لے کے بچے بھاگ گیا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے کئی کیس ہیں اور کئی ایسے تھے کہ گزشتہ دنوں کچھ سال پہلے ایک پرسن نے اپنی بیوی کو مروا دیا تھا وہاں بھجوا کے، اور 4 بچے تھے، تو اس میں اس نے بچوں کے ساتھ بیوی کو وہاں لے جا کے مروا دیا تھا، تو اس سے پھر جو بچے وہاں تھے تو وہ نکلوائے تھے، کیونکہ بچے اس نے دینے تھے اپنی ماں کو، تو یہ پھر یہاں سے حکومت نے وہاں سے جب بھجوا کے ان کے بچے نکلوائے تھے۔ یعنی کہ اس طرح کے بے شمار معاملات آپ کو کیس نظر آتے ہیں جس میں حکومت، پاکستان کی بات بتا رہی ہوں، باقی شہروں میں تو ہوتا ہی ہے، میں آپ کو صرف پاکستان کے کیسز میں چند کی مطلب بتا رہی ہوں کہ ایسے کیسز میری نظر میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے آپ کو کسی بھی طرح کا وہاں پہ، اگر آپ شہری ہیں تو آپ کے کوئی بھی معاملات وہاں پہ ہیں، آپ ان کو اگر انفارم کرتے ہیں ایز اے شہری، تو گورنمنٹ آپ کے مسئلے میں آپ کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ جیسے میں نے اوپر کہا تھا کہ گورنمنٹ کو انفارم کریں، آپ شہری ہیں اس ملک کے، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہے، آپ ایز اے شہری کا ایکول کا، وہ آپ کی حفاظت کے ضامن ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں۔ لیکن یہ کون ہوتے ہیں اٹھ کے درمیان میں آ جاتے ہیں، ایک تو پیسے لیتے ہیں اور پھر حفاظت بھی نہیں کرتے، اوپر سے چندے بھی ان کو دو اور ان سے دھمکیاں بھی وصول کرو۔ ملتا کیا ہے اس سے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عقیدت مندوں کو ملتا کیا ہے؟ بس لالی پاپ روحانیت کا، مسیحیت کا لالی پاپ دیا ہوا ہے۔ وہ بھی نہیں پتہ کسی کو کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے باہر دنیا دیکھی ہو تو انہیں پتہ ہو کہ ان سے کتنی ضلالت ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو عزت اور ذلت کا مفہوم ہی نہیں آتا، اور بالکل اسی طرح جس طرح ان کو عشق اور نفرت کا مفہوم نہیں آتا، جو میں نے اوپر ثابت کیا ہے آپ کو، جس طرح ان کو نہ تو ان کو عشق اور نفرت کے مفہوم میں فرق پتہ ہے، نہ ان کو عزت اور ذلت کا مفہوم پتہ ہے، تو اس لیے یہ ان کے پرابلم ان کا یہ ہے، جو میں نے کہا ان کی نفسیاتی طور پہ یہ مسخ شدہ ہجوم ہے، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی وقار کیا ہے، عزت کیا ہے، خود ان کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے، ان کیا مطلب، ان کو کسی بھی انسانی جذبے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کی نفسیات پوری کنٹرول کر کے کال کوٹری نے مسخ کر دی ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی لائق رفع دین، یہ وہی ہے جس طرح لو فار آل ہے، مطلب اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ تو کیا لائق رفع دین کہاں ٹھہرتا ہے یہاں پہ؟ تو سمپل بات اتنی ہے کہ یہ بھی وہی لالی پاپ ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ ٹارچر سیل کی، کیا آپ نے بات کی ہے؟ یہ ٹارچر سیل انہوں نے بنائے تھے جب نظام بنایا تھا، کیونکہ مقصد بھیڑ بکریوں کو ایک استبل میں قید کرنا تھا۔ یہ نظام جس کا جو ہے یہ ایکچوئل استبل ہے، اور باقی جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں۔ اب آپ کو انہوں نے اپنے بارن کے اندر انہوں نے قید کرنا ہے، کیسے کریں گے؟
اس کے باڑے لگائیں گے، اس کے آگے چرواہے وہ کھڑے کریں گے جو ہوتے ہیں چرواہے ہوتے ہیں، پھر کتے چھوڑیں گے جو آپ کو کہیں بھی ان کا جو عقیدت مند ادھر ادھر منہ اٹھا کے جانا چاہے تو وہ بھونک بھونک کے اس کو واپس ہجوم کے اندر اس کے ریوڑ میں شامل کرنے کے لیے یہ تمام انتظامات ان کو کرنے پڑیں گے نا، تو وہی انہوں نے کیے۔ اور ٹارچر سیل بھی اسی کا حصہ تھا، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جوانی میں یا سمجھے نوجوان وہ باہر کی دنیا گھوم آتے ہیں، یا وہ آ کے وہ والی روشنی دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، یا تھوڑی سی جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہے تو وہ باقی اندھوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ روشنی موجود ہے، آپ آنکھیں کھولو تو بس ٹھیک ہے۔ یہ ایسی تیسی ان کی پھر ان کو آپ نے کٹائی کر کے خود اچھی طرح چھترول کر کے تو آپ نے ان کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ چھترول ہوتی تھی، یہ مذاق نہیں ہے۔ امور عامہ میں باقاعدہ جو ان کے ہوتے تھے کیا نام ہے، نسیم مہدی صاحب کے سسر تھے پامڑی، ان کو تو عزیز پامڑی، ان کو تو باقاعدہ کسائی کہا جاتا تھا، ربا کا کسائی، اور وہ ناظر امور عامہ تھے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا، کسی نے ٹوپی سر پہ نہیں لی، کوئی عورت باہر نظر آ گئی شام کے ٹائم، کسی نے گھر سے میوزک کی آواز آ گئی، کسی کے گھر میں اونچا ریڈیو تھا، کسی کا انٹینا کا رخ انڈیا کی طرف تھا، کسی کے یہ تھا، یہ چیزیں ان کی ہوتی تھیں ان کو، اور بس انہوں نے پکڑ لیا کسی کو جو ان کے قابو میں آ گیا، اس کو پکڑ کے انہوں نے اپنا ایک گروپ رکھا ہوا تھا گنڈوں کا، جس کو کہتے تھے امور عامہ کے لوگ، اور وہ انہوں نے اتنی دہشت پھیلائی ہوتی تھی وہ ہٹے کٹے نوجوانوں کے، روا کے، جس طرح پہلوان نما نوجوانوں کے۔ نسیم مہدی صاحب اسی گروپ میں تھے، ان کے فیورٹ تھے جو بعد میں داماد بن گئے، تو یہ انہوں نے باقاعدہ ان کو رکھا ہوتا تھا، وہ اٹھاتے تھے جو بھی مجرم جو بھی اکیوز ہوتا تھا ان کی نظر میں اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے امور عامہ کے دفتر، الٹا ان کے باقاعدہ چھترول کی جاتی تھی، ان کو الٹا لٹکا کے، جس طرح جیل میں قیدیوں کی جاتی ہے نا، بالکل ہو بہو، اور اتنا خوف ہوتا تھا امور عامہ کا، آپ یقین مانے دہشت ہوتی تھی لوگوں کی۔ امور عامہ والے جس کو اٹھا کے لے جائیں بات سمجھیں کہ اس کا سب کچھ چھلا ہوتا تھا واپس آنے پہ نا، تو یہ ڈنڈے سوٹے اور جس طرح کی ان کا تشدد ہوتا تھا، مطلب یہ باقاعدہ، اس کو میں ٹارچر سیل کہہ رہی ہوں، مذاق میں نہیں کہہ رہی، آپ یہ مت سمجھیں کہ میں جسٹ لفظ کہہ رہی ہوں، یہ حقیقت میں آپ پوچھ لیں کسی بڑے بزرگ کو جو اس یہاں پہ گروپ میں موجود ہوں جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہو، یہ باقاعدہ ٹارچر سیل تھے ان کے، ابھی تک ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ آپ ابھی بھی ربوہ میں چلے جائیں، ابھی بھی تو آپ جمعے کے خطبے کے دوران آپ کو کوئی دکان وہاں پہ کھلی نہیں ملے گی جب مرزا مسرور کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ حکم ہے جو ربوہ میں ہر جماعت، ہر جو سٹور ہے اس کو کاروبار بند کر دے، ایون کہ آپ کو فارمیسی جو میڈیسن سٹور بھی نہیں ملتے، وہ بھی کہتے، مجھے یاد ہے میں گئی تھی کافی برس پہلے، تو اس وقت ایسے تھا، بچہ بیمار تھا، میں جا کے دوائی لینے گئی تو اتفاقاً اس ٹائم جمعے کا خطبہ چل رہا تھا کہیں، تو وہ شٹر ہونے والا تھا تو وہ شٹر بند کر رہا تھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے یہ پرسکرپشن ہے، دوائی دے دو، تو کہتا باجی آپ نے ہمیں مروانا ہے، سامنے دیکھیں امور عامہ والے کھڑے ہیں، ان کی نظر ہم پہ، میں نے بس ایک دوائی آپ کو دے دی نا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے لے جانا ہے امور عامہ سیدھے، تو میں نے تو نہیں یہ کر دینا۔ آپ سوچیں کہ یہ جو ہے احکامات کی یہ نوعیت ہے کہ آپ بیمار بھی ہیں، آپ کو ضرورت مند بھی ہیں، تو آپ کو مطلب انہوں نے جو حکم دے دیا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے رتی بھر بھی اس میں اوپر نیچے کرنے کی، یہ اس کو ٹارچر سیل نہیں آپ کہیں گی تو کیا کہیں گی؟ اور جو لوگ اس ٹارچر سیل بھگت کے اس نظام سے نکلے ہیں، آپ ان کو کیا نارمل سمجھتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کال کوٹری میں سے قیدی نکل کے آتے ہیں یا جیلوں میں سے، ان کو برس ہاں برس لگ جاتے ہیں ان کی سائیکو تھراپی کرنے میں، ان کو نارمل زندگی پہ واپس لوٹنے میں، کیونکہ ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ باہر والوں سے قدرے مختلف ہوتی ہیں، انہیں بہت سے نفسیاتی ہوتے ہیں، وارث ان کو لاحق ہوتے ہیں، بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ، اور ان کو واپس ان کی کونسلنگ کرنے میں، ان کو واپس ٹریک پہ لانے میں، جسم کے علاوہ، جسمانی مسائل کے علاوہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ سائیکالوجیکلی ہوتا ہے۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی شدت پسندانہ انوائرمنٹ میں، اس نظام میں جو لوگ ہیں، آپ ان کو نارمل سمجھتی ہیں؟ یہ میں مذاقاً بات نہیں کر رہی، میں حقیقت بات کر رہی ہوں کہ یہ تمام لوگ جو اس نظام کا حصہ ہیں، آپ ان کو نارمل مت سمجھیے۔ میں اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ ان کی نفسیات دوسروں سے ہٹ کے ہے، الگ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کی نفسیات میں کیا کیا چیزیں پیچیدگیاں ہیں جو باہر کے معاشرے میں مین اسٹریم مذاہب میں نہیں ہے موجود۔ وجیہہ پلیز اس کی ذرا تفصیل بتاؤ کہ یہ جو بلال فنڈ ہے یہ شہداء کی فیملیوں کے کس طرح سے کام آتا ہے؟ کیا ان کی نقد امداد کی جاتی ہے یا ان کو اور کسی طریقے سے سیٹل کیا جاتا ہے، یا کس طریقے سے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس لیے کہ خلیفہ صاحب نے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خلیفہ صاحب کیوں ایک خطبہ نہیں دیتے ان احمدیوں کے مسائل پہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں اور بڑے شدید مسائل کا شکار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے نا، وہ کیوں دیں گے خطبہ؟ اگر خطبہ دیں گے تو سمجھ آ جائے گی، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ سال پہلے جب میں نے یہ ملیشیا کا مسئلہ شروع کیا تھا، مجھے کیوں چپ کرایا جا رہا تھا؟ کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس آ رہی تھی کہ ملیشیا میں تو حالات بہت خراب ہیں، انہوں نے تو چھپائے ہوئے تھے، یہ دعاؤں پہ ٹرکھا رہے تھے ان کو، وہ جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں، پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، تو آپ اس کو بند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تو ایسے مسائل پہ دباتے ہیں، دعا کرو اللہ کرے گا، اللہ کرے گا اور حضور کو دعا کے لیے لکھو،
اور دعا کی صورتحال آپ دیکھ لیں. کل مجھے کسی نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی, میں وہ شیئر کر دیتی ہوں ادھر وہ ویڈیو. آپ اس میں بچیوں کی کلاس ہے, اور اس کے اندر بچیوں میں تقریباً 5-6 بچیوں نے سوال جواب کی کلاس ہے, سوال جواب کی محفل ہے جرمنی کی کوئی. اس میں کوئی 5-6 بچیوں نے کھڑے ہو کے السلام علیکم حضور, پیارے حضور کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور میں دعا کی درخواست کرنا چاہتی ہوں. ابھی اس نے وہ اپنا فکرہ بھی پورا نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں بس یہی کرنا ہے, کچھ اور بھی کام کرنا ہے, سوال بھی ہے کہ بس یہی ہے, چلو اگلی کو دو, کوئی ضرورت نہیں ہے, اگلی کو دو. مطلب انہوں نے اس بچی کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی, فکرہ بھی دعا کے بعد. جس انسان نے دعا کا فکرہ ہی نہیں پورا ہونے دیا, اس نے آپ کے لیے دعا کیا حق کرنی ہے؟ اس کو کیا ہمدردی ہے آپ سے؟ جو آپ کی بات ہی پوری نہیں سن رہا دعا کی, وہ آپ کے لیے دعا کیا حق کرے گا؟ آپ کبھی دیکھ لیجیے ان کے پروگرام, اس میں بچیوں کی محفلیں سے بچوں کے سوال ہیں, حضور دعا کے لیے کہا, آپ اس کو فکرہ ہی پورا نہیں ہونے دیتے. یہ آپ کی اخلاقیات کی نوعیت ہے کہ ویسے تو اصولاً آپ کو یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے. بچہ ہے, بڑا ہے, بزرگ ہے, کوئی بھی ہے, جب آپ سے اس بات کر رہا ہے, آپ کا اخلاقی فرض ہے اس کی بات پوری طرح ہونے دو. آپ تو بات ہی نہیں ہونے دیتے پوری. آپ دیکھ لیں ان کی کوئی بھی محفل اٹھا کے, آپ کو کبھی بھی بات پوری نہیں کرنے دیں گے جو ان کے ایجنڈے میں پوری نہیں اترتی. کسی بھی مسئلے کے اوپر جو ان کی جماعت میں اٹھ رہے ہیں, کبھی انہوں نے خطبہ دیا ہے, خطبے میں آگے ذکر کیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, ایسے نہیں کریں, کبھی نہیں کہتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلانا فوت ہو گیا, وہ اتنا پرہیزگار تھا, یا پھر فلانے خلیفہ نے اتنے زیادہ چندے دیے تھے تو لہٰذا چندہ دیتے رہے. ان کے خطبے صرف اس لیے ہوتے ہیں. جی عفاف, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. ایکچولی ہمیں اس طرح کی جگہ میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا نا. کبھی کبھار جلسے کے لیے چلے گئے, یا جیسے شورا میں 2-3 دن کے لیے چلے گئے مہمان کے طور پہ, تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہاں رہنے والوں کی کیا پرابلمس ہوتی ہیں. ہم تو ایک مقدس بستی سمجھ کے اس پہ نظمیں لکھتے تھے, گیت گاتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ اوہو ہم کتنے خوش قسمت ہیں مقدس بستی میں آئے. ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ بلال فنڈ جہاں تک میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہم سے بھی لیا جاتا تھا, کیونکہ ہم تو امیگریشن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو یہاں پر کینیڈین سٹیزن آئے تھے, اور میرے آنے کے بعد شاید یہ بنا ہے, یا پھر انہی دنوں میں بنا ہے بلال فنڈ. تو وہ انہوں نے ریسنٹلی جو شہداء کی فیملیاں آئی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک سائن کیے تھے. میری فرینڈ ہے, ابھی بھی میں جانتی ہوں ان کو بہت اچھی طریقے سے, وہ آئی تھی تو انہوں نے ایک فارم, ان کا سارا پیپر ورک ہو گیا تھا شہداء کی فیملی کا. تو انہوں نے آنے سے پہلے جماعت نے ایک فارم دیا تھا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے سے, جماعت کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے, کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کانٹریکٹ کو سائن کریں گے تو آپ وہاں پر کینیڈا میں جائیں گے. تو انہوں نے اس کے اوپر یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی اسی طرح کی, کیونکہ وہ بہت سال ہو چکے ہیں جب میں نے پڑھا تھا, تو مجھے تھوڑا بہت اس کا سیاق و سباق یاد رہا ہے. میں ایگزیکٹ ریفرنس بھی شاید دے دوں کبھی, لیکن ابھی مجھے صرف اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو جھڑکا تھا. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے کہ یہ تو گورنمنٹ آف کینیڈا نے اگر آپ لوگوں کو بلایا بھی ہے, اور کمیونٹی کے تھرو بلایا بھی ہے, بلال فنڈ کے تھرو بلایا بھی ہے آپ کو, تو آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ذمہ دار ہے آپ کی کہ جب کینیڈا میں آپ پہنچ گئے ہو تو وہاں پر آپ کو گھر جو سے ہیں وہ رینٹ پہ, رینٹ بہت مہنگا ہے گھروں کا, تو آپ کو وہ لے کے دے گی. آپ نے اپنی پاکٹ سے رینٹ نہیں لینا, کیونکہ آتے ہی آپ کو جابیں نہیں مل سکتی, وہ ویلفیئر سسٹم کی طرح آپ کا. کہ گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی میں جو بلال فنڈ ہے, جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, ان کو ایک اماؤنٹ دے گی کہ یہ پیسے جو سے ہیں یہ آپ کے ریفیوجیز کے ہیں یا شہداء کی فیملیوں کو ہم ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس تو ایک بگ لمسم اماؤنٹ آ گئی, اب انہوں نے ڈسٹریبیوٹ اپنی مرضی سے کرنا ہے. انہوں نے ہر ایک جو بھی شہداء کی فیملی میں سے کینیڈا میں آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو جی, یہ تم لوگ یہاں پر رہ لو, یہاں پر رہ لو, یہ گھر دیں گے, اور ان کے کرائے میں سے جو ان کا رینٹ ہے وہ پرووائڈ کریں گے کہ کرایہ ہم دیں گے, باقی کھانے پینے کا آپ لوگ خود کر لو. یا پھر وہ تھوڑی سی اماؤنٹ جو ان کو سپورٹ ویلفیئر جس طرح کرتی ہے, ویلفیئر سے بھی آدھی اماؤنٹ جو سی ہے وہ شہداء کی فیملیوں کو دی جائے گی, کہ وہ اپنے آپ کو جب تک سپورٹ نہیں کر سکتے, جابیں شابیں نہیں کر رہے, تو وہ ویلفیئر سسٹم میں نہ جائیں. کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا جو سی ہیں وہ بلال فنڈ سے وعدہ کر چکی ہوئی ہے کہ وہ دونوں آپس میں کانٹریکٹ ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ اپنے شہداؤں کو کی فیملیوں کو سپورٹ کریں. وہ پیسے دے رہی ہے. اگر یہ لوگ وہ کانٹریکٹ اگر بلال فنڈ سے کیا ہوا کانٹریکٹ توڑ کے ڈائریکٹ گورنمنٹ آف کینیڈا سے اگر پیسے مانگیں گے, تو یہ جو احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ ذلیل ہوئے گی, بلال فنڈ ذلیل ہوئے گا, کیونکہ وہ کہے گا گورنمنٹ آف کینیڈا ان شہداء کی فیملی کو کہے گی ہم تو آپ کے نام کے پیسے دے رہے ہیں بلال فنڈ کو, یہ دیکھو یہ ہم نے آپ کو پیسے نہیں ملے. اور اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو وہ جو ویلفیئر والے ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا فوری طور پر ان کو یہ جو احمدیہ کمیونٹی کے کان کھینچے گی اور کہے گی, ناراض ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارے پیسے وہ کیوں نہیں دیے ڈیزرونگ پرسن کو, اور وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آیا ہے. تو اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ کروا لیے ہیں ان سے
یہ جو آتی ہیں فیملیاں کہ آپ لوگوں کا احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے یہ ان چیزوں پر آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے تاکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اب کیا سے نبی اور پیغمبر بھی بناتے ہیں، اس میں شاید حکمت تھی یا ہے حکمت، وہ ان غزوات کی طرف سے وہ جو ٹریٹی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا تو مدینہ والے اپنا کلیم کر سکتے ہیں انسان کا کہ وہ لے لو۔ تو جب اگر ان سے یہ بات کی جائے گی تو یہ آگے سے یہ حوالہ دیں گے کہ اس طرح کے تو کانٹریکٹ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آ کر ان کی پھر جو مذہبی رگ بھڑکتی ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر وہ دور کون سا لڑائیوں جھگڑوں کا تھا، ان میں کیا حکمتیں تھیں۔ یہاں پر تو آپ نے نہ تو کوئی لڑائی کی، نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ کچھ کیا، آپ تو یہ ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہو۔ تو وہ والے دور اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ ان کو ویسے ہی سب ٹھیک لگ رہا ہے یا وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جگہ جگہ سے مسائل اور اس طرح کے اسکینڈلز جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، تو ان کو کون ڈیل کرے گا، ان کو کون ہینڈل کرے گا، ان کے بارے میں کون بات کرے گا، کون جماعت کو کے لوگوں کو سیٹسفائی کرے گا، یا جماعت والے اس کو پوچھنا ہی، اس کے بارے میں بات کرنا ہی گناہ عظیم سمجھتے ہیں، تو پھر ایک اور بات ہے۔ تو میرا مطلب ہے ایک یہ بڑی ہی ایک عجیب غیر انسانی سا معاشرہ لگتا ہے، ایک پراسرار سے لوگ جو کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے پر خود بھی نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو بھی چپ کراتے ہیں، گھروں میں شاید کرتے ہوں گے، اور باہر کوئی کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ جی میں تو اس جماعت احمدیہ کو صرف یہی کہوں گی کہ یہ ایک تلسماتی سی کہانی ہے، جو ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے کہانیوں کے رسالے پڑھا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی تلسماتی سی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی قسم کی ہے۔ وہ جن آ گیا، جادو آ گیا، دیو آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا، پریوں کی جڑیں لگی، اسی طرح کی ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے یہ۔ اس مقدس بستی کے ہی جو ہے نا، اس کے اندر سے آج بدبو جو اٹھ رہی ہے نا، بھبوکے اٹھ رہے ہیں، وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہی مقدس بستی ایسی تھی، یہی تھی کہ عورتوں کے لیے تو مرد تو پھر، جیسے ہمیں اوور آل کال کوٹڑی تھی، مرد تو پھر بھی باہر جاتے آتے تھے، ان کو تو یہ قابو نہیں کر سکتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے تو واقعی ہی کال کوٹڑی سے بھی بدتر صورتحال تھی، کیونکہ وہ تو مطلب آپ سوچیں کہ تنگ پجامے نہیں پہننے، برقعے جو ہے وہ ایسے ہوں، برقعے پہننے ہیں، ان کے اوپر بھی برقعوں کی بھی اقسام تھیں، آنکھوں کے اوپر وہ جس کے چپے ہوتے ہیں، کیا لٹکانے والے وہ والے نقاب ہوں، ناک سے اوپر ہو، یہ چیز اتنی نگور نہ ہو، ہاتھوں میں گلوز ہوں، اور اتنی شدید گرمی میں آپ کے اوپر وہ یہ سب کچھ تانا جاتا تھا، اور پھر بھی ان کی شہوت کنٹرول نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں عورت کی بے پردگی پہ ان کو رونے لگتے۔ آپ کسی بھی خطبے اٹھا لیں، کسی بھی مرزا کے خطبے اٹھا لیں، کسی بھی خلیفے کے، آپ یقین مانیں ہر دوسرے خطبے میں ان کو پھر بھی ان کو بے پردگی کے رونے رہے، اتنا کچھ عورت کے اوپر تان کے ان کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ بھئی اپنی آنکھوں پہ اتنا کچھ تانا ہوتا تو شاید مسئلے حل ہو گئے ہوتے، اپنے کردار کے اوپر کچھ تانا ہوتا تو شاید مسئلے کچھ بہتر ہو گئے ہوتے۔ وہ جب کہتے ہیں بیماری کا اگر علاج آپ کو نہ ملے یا نہ بیمار صحیح ہو رہا ہو تو کبھی علاج بدل کے دیکھ لینا چاہیے۔ آپ نے علاج بھی وہی رکھا، بیمار بھی وہی رکھا، مسائل بھی وہی رکھے، اور روتے بھی مسلسل رہے۔ یہ تماشے ہم نے تو ساری عمر دیکھے ہیں۔ اب تو پردے کے اوپر خطبہ سن کے دل کرتا ہے کہ مطلب اٹھا کے لگا دے آگے، رکھ کے الٹے ہاتھ کا چانٹا منہ پہ ان کے، یار حد ہو گئی اب تو۔ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے پردے جو خود جوان بچوں کے کی مائیں بن گئے، لیکن ان کے رونے تھے وہ نہ ختم ہوئے، نہ ان کے پردے درست ہوئے۔ بھئی جب آپ نے ساری عمر پردے ہی درست نہیں کروا سکے تو بھئی اپنی عقلوں پہ پردے ڈال جو پڑے ہیں ان پہ کی فکر کر لو، وہ دیکھ لو۔ تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، کرنا کیا ہے آپ کا؟ بھئی ان کا اور کوئی موضوع ہی نہیں رہا سوائے عورت کی پیچھے پڑنے کے، عورت کی بے راہ روی، عورت کے پردے، عورت سوشل میڈیا پہ، عورت جو ہے شادیاں اس لیے ٹوٹ رہی ہیں، عورت کی آج کل شادیوں کے مسائل ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا، عقل کے اندھوں کو، کہ جس قسم کی مخلوق آپ نے دنیا کو دی ہے، پیدا کر کے عورتوں کے حوالے کی ہے، ان کے ساتھ تو کوئی عورت تو کیا کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا، جن کو نفرتوں اور پیار میں تمیز ہی نہیں ہے، جن کو عزت اور ذلت کا مفہوم کا نہیں پتا، اس مخلوق کے ساتھ رہنا کسی عورت کے نارمل عورت کے بس کی بات ہے؟ عورتیں کیا خاک رہیں گی ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تو بھی مرزا صاحب آپ ہی رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ان کے بستروں میں نہیں آنا۔ آپ رہ لیجئے، آپ رکھیے ان سب پورے ہجوم کو اپنے پاس جو آپ نے تربیت کی ہے۔ عورتوں کو الزام دینا بند کیجئے کہ عورتیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کے ساتھ کوئی انسان نہیں رہ سکتا، جس طرح کی آپ نے تربیت کی ہے، جو سسٹم نے تربیت کی ہے۔
ان کے ساتھ کم سے کم وہ تعلقات نہیں بنائے جا سکتے. ان کو صرف جیالوں کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے اپنا وہ والا پروڈکٹ جو کریٹ کیا ہے وہ اپنے تک رکھیے, ہمیں مسلط مت کیجیے ہم پہ ان کو. جی بالکل. جب ہم نے برقع پہننا شروع کیا تھا تو ہمیں بھی یہی پتہ چلا کہ جب آپ نے برقع پہننا ہے تو نقاب آپ نے کس طرح سے لپیٹنا ہے, یعنی کہ خالص احمدی طریقے سے, تو وہ باقاعدہ طور پہ سکھایا جاتا تھا. اتنے غیر اخلاقی اسکینڈلس تو ان لوگوں کے اندر سے بھی نہیں نکلتے جو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں سرے سے. یہاں تو ایسی ایسی خوفناک اور ہولناک اسکینڈلز نکلتے ہیں کہ انسان توبہ توبہ کر اٹھتا ہے. اور وہ ان گھروں سے جو خاص پردے دار خواتین اور اعلیٰ گھرانے تھے جہاں زیادہ یہ ساری دینی پریکٹسز کی جاتی تھی. جی بالکل بالکل. یہ جو ان کی خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی, اس خاموشی میں یہ مجرموں کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسفر. یہ تو مجھے پتہ ہے, بڑی پرانی باتیں ہیں یہ, کوئی ان کا طریقہ واردات ہمیشہ سے ہی ایسا ہے. یہ جو ایسا جو ان کا پکڑا جاتا ہے نا, ان کا یہ جماعت احمدیہ تو مجرموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے. مجرم پیدا ہی نہیں کرتی, ان کو پناہیں بھی دیتی ہے. اسی لیے آپ کو خاموش عقیدت مندوں کو کروا دیتی ہے. عقیدت مند جو جیالے بنا کے ان کو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے آگے تحفظ لے کے. یہ آپ دیکھیں گے کہ محمودہ میاں کا کیس تھا یہاں پہ, اس میں کیا ہوا تھا. بیچاری عورت تھی نا, یہ جو عورت اتنی عورت کے یہ بنتے ہیں. بھائی میں اور آپ تو چلو بدنام زمانہ ہے, ہمیں تو ان کو شکایتیں ان کو ہیں ہمارے بولنے پہ. محمودہ میاں تو بولی نہیں تھی, وہ تو آپ کی صدر تھی آپ کی, سابق صدر لجنہ. اور وہ لجنہ کی صدر جس کو مرزا طاہر احمد نے اپنی بیٹی کا درجہ دیا تھا. جلسے کی جو کاروائیاں ہوتی تھیں خواتین کی طرف کی, یہاں کینیڈا سے شروع کے جتنے جلسے تھے مرزا طاہر احمد کے, محمودہ میاں نے کینیڈا سے جا کے انگلینڈ کیے تھے وہ جلسے. وہ اتنی ان کی فیورٹ تھی. اس کو جب اس نے ذرا سی بات کے اوپر سوال اٹھایا کسی بات پہ, تو بس انہوں نے ایسے اس کو سائڈ پہ کیا, اس کا عہدہ برخاست. اس نے کہا عہدے سے نکالا ہے مجھے. وہ پھر بھی جلسے پہ چلی گئی. ان دنوں جلسے مسجد کے احاطے میں ہوتے تھے, باہر مارکی لگا کے. تو انہوں نے وہ مارکی لگی تھی, وہ چلی گئی. وہ کہتی مجھے عہدے سے ہی کیا ہے. اور عہدے سے نکالنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ وہاں جا کے مرزا طاہر احمد سے ملاقات کر سکے. وہ گئی ہے, اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر اس نے جلسے پہ چلی گئی, جلسہ ہوا, وہ پھر بھی چلی گئی خواتین کی طرف جا کے بیٹھی. تو انہوں نے خداموں کو بھیج کے, پولیس کال کر کے, پہلے تو خداموں نے اس کو گھسیٹ کے مارکی میں سے نکالا باہر مارکی سے. اس کے بعد پولیس کو بلا کے اریسٹ کیا اور اس پہ ٹریس پاسنگ کا کیس کیا کہ اس نے ہماری مطلب پراپرٹی میں آئی. اب دیکھیے سے صدر لجنہ تھی, ٹریس پاسنگ کا کیس کیا. اس نے ان کے اوپر حد تک عزت کا کیا کہ اس کو اس طرح نکال کے باہر پھینکا گیا, گھسیٹا گیا. تو انہوں نے 50 گواہ جو ہے نا اس کے مخالف کھڑے کر دیے, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا. اس کے تو جو دیکھنے والے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. بائی اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں نا, جماعت احمدیہ ساری بائی اسٹینڈرڈ ہے. اب یہ تمام اس کے ساتھ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا جماعت سے ڈر کے, لیکن ان کے جیالے بتھیرے تھے. انہوں کے تو 50 جیالے جو ہیں جا کے گواہ دے آئے کہ بھائی اس عورت یہ جو ہے اس نے ہماری ٹریس پاسنگ کی ہے, اس نے آ کے یہاں پہ گالیاں دی ہیں, اور اس کا کیس اس کو ہروا دیا. آپ سوچیں کہ صدر لجنہ تھی, میں اس کا حال بتا رہی ہوں جو نیشنل کی. آپ اور میں کیا ہماری حیثیت بھائی, ہم یہاں پہ کون سی عزتوں کی بھاشن دیں گے ان کو جنہوں نے ان کو نہیں بخشا, جن کو صدران کے عہدے دیے. ان کی یہ اوقات انہوں نے یاد دلا دی. اس کو کوئی 7-8 بار ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ وہ برداشت نہیں, گھر بار اس کا چھوٹ گیا, گھر والوں سے چھڑوا دیا. جس گھر میں رہتی تھی وہ احمدی کا تھا, اس کو گھر سے دھکے دے کے نکلوا دیا. کیا کیا اس بیچاری کے ساتھ ہوا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ تب کی باتیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا. اب تو سوشل میڈیا پہ ہم بول رہے ہیں. آپ سوچیں جن کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, آواز کہیں جاتی سنائی نہیں دیتی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہوتے, برین ہیمریج نہ ہوتے, تو کیا ہوتا. ہم تو بچے ہوئے ہیں ان چیزوں سے, کیونکہ ہم لوگ بول رہے ہیں, اپنا نکال رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے ہم بول کے اپنے حفاظت کر رہے ہیں. وہ لوگ تو اس کے بھی نہیں کر سکے تھے. جب وہ بیمار ہو گئے تو وہ پھر جماعت کے کھاتے آ گئے, جماعت کی سچائی کا معیار بن کے بدل گیا. دیکھا نا, جماعت سے جو مخالفت کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ ہیں ان کے طریقے, انتہائی صفاک درندہ صفت. آپ درندگی کی کوئی بھی مثال نہیں آئے, وہ ان سے کم ملے گی آپ کو جو میں بتا رہی ہوں. میں آپ کو ایک مثال دی ہے محمودہ میاں کی, ابھی آپ کو بے شمار اور ملیں گی. جو احسان اللہ والی آپ نے بات کی ہے, فراڈ کرنے والی, یہ تو اس طرح کی جوڑی سگروں کے ساتھ بھی ہوا تھا. جوڑی سگروں کا کیس تھا, اس میں بھی انہوں نے جس کے ذریعے پیسے دلوائے تھے جو کیس, تو وہ صدر کو انہوں نے جماعت سے ہٹا دیا تھا پرانی تاریخوں میں. اور اس کے بعد جب کیس ہوا, وہ کلیئر ہوا, تو وہ واپس آ گیا عہدے پہ اپنے. اس دوران وہ جماعت سے باہر رہا, اور یعنی کہ ان کے جو ریکارڈ میں صرف اس لیے کہ بعد جماعت پہ نہ آئے. یہ ایسے جو ہیں جرائم کو چھپاتے ہیں, کہ چھپاتے ہی نہیں کرتے ہیں, اور پھر اس کے طریقے رکھتے ہیں پیرالل طور پہ چلنے کے. اچھا لگے ہاتھوں مجھے خیال آیا کہ یہ جو ندا والا کیس ہے, اور یہ جو فائزہ اور ندا کا پتہ نہیں بائیک آؤٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا, مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس کیس کا کیا بنا ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صدر انجمن احمدیہ کے نام پہ زمینیں اور جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، یہ صدر انجمن احمدیہ کیا ہے؟ کوئی لوگوں کا گروہ ہے اور ان کے نام پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیچنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ اور اس میں تو ظاہر ہے لوگ چینج ہوتے رہتے ہوں گے، کوئی مر جاتے ہوں گے، کوئی نئے آ جاتے ہوں گے، کوئی بوڑھے ہو جاتے ہوں گے، تو اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ ندا اور فائزہ سے بائیکاٹ ہے جماعت کا، اتنا سویئر بائیکاٹ ہے کہ ان کے بھائیوں کا بھی جو ہے اس سے بات کرنے کے میں جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا کیس کورٹ میں ہے، کورٹ کے کیس کے مطابق 2-2.5 سال جب ان کا ہوا تھا کیس، تو 2-2.5 سال کا عرصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لگ جائے گا اس کیس کو حل ہونے میں، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس میں جو ہسٹوریکل ریپ کا ہے، پرانی چیزیں ہیں، تو ان میں انویسٹیگیشن اور وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اب زیادہ ٹائم مانگتی ہیں، اور کورٹ کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ٹائم کی نوعیت کے، اور اس طرح کے کیس تو عموماً جو ہے وہ چلتے ہیں دیر پہ، اتنا ٹائم لے لیتے ہیں، ٹرائل جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ اتنا ٹائم لے ہی لیتے ہیں، تو اتنا لگے گا اس کا کیس جو ہے نا اتنا ٹائم، اور یہ اس کا کیس جو ہے کورٹ میں ہے، باقی اس لیے جو ہے اوور آل اب جتنا بولنا تھا وہ بول چکے لوگ، اس کیس کے اوپر جتنا بولا جا سکتا تھا، آواز اٹھائی جا سکتی تھی، سب نے اٹھا لی، لیکن اب یہ ہے کہ باقی کام آگے کورٹ کے سپرد ہے، اب کسی کے بولنے سے فرق بھی نہیں پڑنا، باقی کام کورٹ نے کرنا ہے، اب عدالت کے کام ہے یہ۔ اب محمودہ میاں ہے یا فوت ہو چکی ہیں؟ اور اگر فوت ہو چکی تو ظاہر ہے جماعت نے تو پھر ان کا کوئی نماز جنازہ وغیرہ اور اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا ہوگا، لیکن میں سوچتی ہوں کتنے لوگوں کی، کتنے بے بسوں مظلوموں کی بد دعائیں لی ہوئی ہیں انہوں نے، تو کہاں جائے گا وہ یہ سارا سلسلہ؟ ہدا میاں زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں، لیکن کافی ان کی طبیعت اس طرح بیٹی کے پاس ہوتی ہیں اپنی، اور بیٹی کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور میڈیکل کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے جس طرح کی ہے، زیادہ بات نہیں کر پاتی یا زیادہ کسی سے گفتگو، کیونکہ ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ زندہ ہیں ابھی، اور ان کے اوپر جو گزری ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس انسان کا، اور یہ معاملات ہیں ان کے، اور یہ کوئی میں نے ایک کیس تو وہ بتایا ہے آپ کو جن لوگوں کو جو ہے زندہ لوگوں کے جو ابھی زندہ ہیں، ابھی آپ کو بے شمار مل جاتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر یہ کتوں کی طرح پل رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کس کس کو جھوٹ کہیں گے آپ یہ سوچیں، کس کس کو جھٹلائیں گے آپ، مطلب اور اتنی بے دردی سے جھٹلا دینا کسی کو، اس پہ کیا ان لوگوں پہ، آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم جو بھی ہمیں تکلیفیں تھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم مل بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے بات کرتے ہیں، ہم اپنا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اس طرح مینٹلی ٹارچر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اظہار کر لیتے ہیں ان چیزوں کے، چاہے بھلے کوئی گالیاں دیتا پھرے ہمیں، لیکن جن لوگوں کو یہ مواقع میسر نہیں تھے، کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا، ان کو دھتکارا گیا، ان کی جو کچھ ان کے ساتھ ہوئے، آپ کبھی سوچیں ان کی تکلیف کتنی ہوگی، مہان تھے وہ لوگ اگر جی گئے، ورنہ ان کا مرنا بنتا تھا، اس کے بعد وہ بچ ہی نہیں سکتے تھے جو انہوں نے کیا، مطلب آپ سوچیں یہ زندگیاں ایسے ان کے ہاں جو ہے یہ اتنی سفاکیت سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ۔ سب سے بڑی بات ہے کہ خلیفہ صاحب جو ان سے ہیں نا، ان کو وہ خدام الاحمدیہ اور انصار الاحمدیہ کو اپنی بیک بون سمجھتے ہیں، جیسے فائنینس جو ان سے ہے بیک بون آف اینی بزنس، کسی بھی بزنس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو پیسہ آئے گا تو بزنس چلے گا، وہی جو ہے جو جماعت احمدیہ کی بیک بون جو ہے وہ ہے انصار الاحمدیہ، اور خدام الاحمدیہ جو ہے وہ بیک بون آف جماعت احمدیہ۔ تو آپ پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی عورت کسی قسم کی بھی دہائی دے گی یا کسی قسم کی بھی وہ عقل کی بات کرے گی اور مانے گی کہ یہاں پر یہ گند ہو رہا ہے، کنجر خانہ کھل رہا ہے، یہاں پر ہم ان مسئلے مسائل میں سے گزر رہے ہیں، اس ملک میں ہوتے ہوئے ملک کے قانون کی خاطر مجھے اس چیز کی آزادی ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے، میرے ہسبینڈ نے یا آپ کے خادم نے یا آپ کے انصار نے میری اس آزادی کو غصب کیا ہوا ہے، تو کبھی بھی خلیفہ صاحب کوئی خطبہ نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ تم عورتیں خراب ہو، تم لوگوں کی آپس کے ساس بہو کے جھگڑے ہیں، وہ پاکستانی سوچ، کیونکہ اس خلیفہ کی سوچ ہی پاکستانی ہے، اور وہ کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کرنا، ڈسٹرکشن، جیسے اگر ہم سوچ رہے بھی ہیں نا تو ہماری سوچ کو ڈائیورٹ کر دینا، اگر میں بتا رہی ہوں کہ یہ اس طریقے سے کام ہونا چاہیے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو نمازیں نہیں پڑھتے، یہ تو مجھے خود اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے امتو سبوئی آئی تھی، اس کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ جو حفاظت خاص میں آپ کے ارد گرد جتنے بھی خدام کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہوں یا آپ کے میاں کے ہوں، مرزا مسرور کے ارد گرد ہوں، پورے 12 مہینے یہ نماز نہیں پڑھتے، 12 مہینے یہ نہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، کوئی انہوں نے انسانیت کا کام نہیں کیا ہوتا، سو کے اٹھتے ہیں اور جابوں پہ جاتے ہیں، جابوں کے پاس ان کو پیسوں اور ان کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں آتا، انسانیت کا بھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا انہوں نے، ان کو تو اپنی فیملیوں کے ساتھ رہنے کے طریقے تک نہیں آتے، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے برے سلوک کرتے ہیں کہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جو خلیفہ صاحب اپنے وہاں پہ گئے ہیں، انگلینڈ میں گئے ہیں، تو وہاں سے خطبہ آ گیا، سارا خطبہ لجنا کے خلاف،
लजना के ख़िलाफ़ लताड़ मारा कि ये जो लजना बोलती है कि अपने हस्बैंडों के ख़िलाफ़ मुझे ख़त लिखती है, मुझे बताती है, मुझे ये करती है, उनको मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपनी ज़बानें बंद करो, तुम लोगों को सब्र करने की इताअत होनी चाहिए, तुम्हें इताअत करना चाहिए, हस्बैंड ही है इस्लाम में, हस्बैंड का मुकाम और इस्लाम में वो चीज़ें ला के इस्लाम से ला के देंगे। जबकि मैंने इस्लाम की तो बात ही नहीं की, मैंने तो घर में बातें की हैं कि जो आपके हिफाजत ख़ास पे लौंडे खड़े होते हैं उनकी बात की थी मैंने। तो ये बात है कि ये इंसारों को और खुदामों को कभी नहीं झिड़केंगे, हमेशा जो बकवास करेंगे तो लजना इमाइला के ऊपर करेंगे और लजना इमाइला डर जाएगी और फिर वो खुतबे देने शुरू कर देगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने हजूर को शिकायतें लगाई थी, आप लोगों को नहीं पता कि वो हमारे बाप की जगह पर है, और बाप को कोई औरत तो हमेशा खुशियाँ ही, हमेशा जब भी वो दौरा करने आते हैं तो औरत को चाहिए कि अपने बाप को खुशियाँ दे। जब आप लोग अपने वो गम की बातें सुनाएंगे तो उनको तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएंगे, फोत हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि हमारा खलीफा यहाँ से मर जाए? वो फिर वो औरतें और ही अपनी जौन सी हैं, जो लजना इमाइला की जो प्रेसिडेंट होती हैं, उनके खुतबे और ही वाह वाह बल्ले बल्ले बकवासियात शुरू हो जाती है। ये इस तरह से ये अपने खादम को और अपने अंसार को बचाते हैं लजना के तरीक़ों से कि लजना इनके ऊपर हावी ना हो जाए और लजना अपनी अकल से काम ना ले, तो तब ये बोलता है खलीफा, अदरवाइज़ ये कभी नहीं, ये गूंगा और बहरा होता है, कभी नहीं बोलता। अच्छा ये बताएं कि ये जो एहसानुल्लाह चीमा वाला केस है, 29 करोड़ के फ्रॉड वाला, इसकी तो प्रेस में भी इतनी शोहरत हो गई है, टीवी चैनल्स पे, तो अब ये इसको कैसे हैंडल करेंगे? जब इस तरह की जो बातें तो बाहर नहीं निकलती उसको तो ब्रश अंडर दी कारपेट कर दिया जाता है, लेकिन जो बातें बाहर निकल जाती हैं उनको कैसे हैंडल करती हैं? लजना इमाइला भी ये बहुत अच्छी तंजीम है, मुनज़्ज़म तंजीम है, जो सपोर्ट करती है गुगनी सिस्टम को और जो सपोर्ट करती है ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट को, जो सपोर्ट करती है बिलाल फ़ंड को। ये इन्हीं के तर्ज़ पर ये लजना इमाइला इसको इनकी जो पूरी वो होती हैं नेशनल आमला में, इनकी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, फिर हर महल्ले की प्रेसिडेंट, फिर उनकी जो तालीम की, तरबियत की, हर एक की एक सेक्रेटरी होती है, जो मतलब कि अपनी जो दूसरी आवाम जो लजना है, जो नहीं रोज़ रोज़ इकट्ठी होकर बातें कर सकती, मीटिंग्स और इज्तिमा और ये जितनी भी मतलब कि जलसे इजलास होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना ये लजना इमाइला का काम है। तो ये लोग क्या करती हैं कि ये अपनी मीटिंग्स में एक एजेंडा बनाएंगी, मीटिंग बनाएंगी और उसमें हजूर के खुतबों को पढ़ेंगी, सुनाएंगी और बताएंगी कि अपने घर की लजनाओं को, अपने घर की जो औरतें हैं उनको ये जाके तरबियत करें। और घर की जो औरतें जो मुसीबत और तकलीफ़ों में होती हैं वो अपनी जाके जब अपनी प्रेसिडेंट से दुखड़े रोती हैं तो वो फिर उनको सुनाती हैं कि अब हजूर तो हमारे बाप की तरह हैं, तो आपको हजूर को कुछ नहीं कहना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए। वो इस तरह के फजूल किस्म के जौन से हैं ना, हजूर के खुतबे ला के उनके मुंह पे मारेंगी। देखा है कि आज इस दफ़ा हजूर ने हमें डांटा है, हमें शर्म आनी चाहिए। हम इस दफ़ा कनाडा की लजना को हजूर ने डांटा है, इस दफ़ा दौरे पे गए थे, फिर मजाक उड़ाती हैं, मुकाबले करती हैं। जर्मनी की लजना वहाँ पे दौरे किए थे तो वहाँ पे तो हजूर ने कुछ नहीं कहा, और हम आज इतना शर्म का मुकाम है कि कनाडा की लजना इतनी आवारा हो गई है कि उसने ये शिकायत लगाई है और हजूर ने वो खुतबे में कनाडा की लजना को ये कहा। तो वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है। और बड़ा हजूर अगर किसी की, अगर ऑस्ट्रेलिया की लजना की तारीफ़ कर देंगे तो जर्मनी की लजना को तकलीफ़ हो जाएगी, कनाडा की लजना को तकलीफ़ हो जाएगी, अगर कनाडा की लजना की तारीफ़ हो गई है तो जर्मनी की लजना को तकलीफ़ हो जाएगी। बकवास चीज़, एक देखा देखी, एक ना वो मुकाबलेबाजी लगी हुई है। मैं वजिया ये पूछना चाह रही थी कि अगर अंसारुल्लाह और खद्दामुल अहमदिया बैकबोन है तो लजना इमाउल्लाह बेचारी कौन सा उज़्व है? अब ये जो एहसान अहमद चीमा वाला जौन सा है, इसको उठा के बुला लेंगे किसी और मुल्क का, इसको वीज़ा लगा देंगे, वहाँ पर 6-7 महीने या साल 2 साल बैठेगा। वही सियासी जो होता है, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, जरदारी के साथ क्या हुआ था, तो वही सियासी सलूशन। सबको पता है पाकिस्तान का सियासी सलूशन क्या होता है कि वहाँ पर जो 4-5 साल बैठेगा और ये चीमा साहब सारी अहमदिया जमात का कीमा बनाएंगे और बाहर बैठ कर याशी करेंगे और फिर बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल ऐसे ही हैंडल करते हैं जैसे पहले करते हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। आ गई है तो सो क्या, वो पाकिस्तान की अखबार आई है, पाकिस्तान के टीवी में की क्या औकात है? पाकिस्तान में तो झूठ खबरें आती हैं, वो तो जमात के पीछे पड़े रहते हैं। पाकिस्तान की कौन सी खबर सच्ची है? वो ला के आपकी 10 खबरें जो है ना, जो झूठी थी, वो ला के उसके मुकाबले खड़ी कर देंगे। ये देखें, ये 10 खबरें झूठी हैं, अब इसकी सच्ची होने की क्या गारंटी है? आप बताएं, है आपके पास कोई गारंटी? सिंपल बात है, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ही करप्शन, तमाम झूठ। देखें, जमात के खिलाफ कानून जिन्होंने जमात के खिलाफ बना दिया, उनसे आप क्या तवक्को करती हैं वो जमात के बारे में कभी सच्ची खबर देंगे? सो उनका तो काम ही है ये, तो बस सिंपल ये हाल है। लजना इमाउल्ला जौन सी है ना, वो यूट्रस ऑफ जमात अहमदिया है। वहाँ से निकल निकल कर अहमदी पूरी कोने कोने तक फैलेंगे। लजना इमाउल्ला जौन सी है ना, वो यूट्रस ऑफ जमात अहमदिया है। वहाँ से निकल निकल कर अहमदी पूरी कोने कोने तक फैलेंगे।
नहीं तो ये जो बेचारे लुट गए हैं, कोई कहता है मेरा 61 लाख रुपया था, कोई कहता है मेरा 30 लाख था, कोई कह रहा है मेरा इससे भी ज़्यादा था, तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये इसी तरह रोते रहेंगे? इनका इनका भी इनके दुख का कोई मदावा होता है या नहीं होता? पहले उनके हिस्ट्री में जाएं, उनके दुख का मदावा करें। जब पाकिस्तान जब बना था तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने इतनी जायदादें, इतनी ज़मीनें हथियाई हैं अपने मुरीदों से, जो अभी तक वापस नहीं की। और वो इसी इंतज़ार में, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन तो मर गया, लेकिन वो बेचारे अभी तक इसी इंतज़ार में, उनकी नस्लें इंतज़ार कर रही हैं कि शायद जमात उनकी कोई कर दे, वो कोई उनको वापस कर दे उनकी ज़मीनें जायदादें। और वो बैठे हुए हैं, स्टिल इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। मेरा ये मतलब था, ये जो इतनी इतनी बड़ी ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं, अब फ़लाँ जगह में बहुत बड़ा बाग ख़रीद लिया गया, फ़लाँ जगह में बहुत बड़ा रकबा ख़रीदा गया, अब उसके ऊपर प्लॉट्स बना के अहमदियों को फ़रोख्त किए जाएंगे और वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर वगैरह बना दिया जाएगा, और इस तरह हर जगह पीस विलेज के तरीक़ पर एक अहमदिया विलेज सा आबाद कर दिया जाएगा। ये सारी ज़मीनें जो होती हैं, ये बुनियादी तौर पर किसके नाम पे होती हैं? यानी कि इनका असल में मालिक कौन होता है? अब ये जमात अहमदिया के नाम पर ही है ना, वही ऑफ शोर कंपनीज जोन सी हैं, विकीलीक्स, वो सारे निकालें बाहर और उसमें देखें कि ये सारी ज़मीन जोन सी है। रबवा में भी आप वो पूरी ज़मीन जोन सी है वो जमात अहमदिया के अंडर है, और मिर्ज़ा फैमिली की इजाज़त के बगैर वहाँ पर कोई घर नहीं बन सकता। वही हाल अब पीस विलेज में भी होगा कि पीस विलेज की पूरी ज़मीन जोन सी है वो इनकी जमात की अंडर है, और अगर किसी ने अपना घर बेचना भी है तो वो किसी अहमदी को ही बेचेंगे। और वैसे भी कोई वहाँ पर, वो इतना वहाँ पर अहमदियों वाला माहौल है कि दूसरा गोरा काला था, रहता था, आया था, उन्होंने अपने घर लिए थे, लेकिन फौरी तौर पर 5 या 6 साल के अंदर अंदर उन्होंने बेच कर वहाँ से भाग गए हैं। कोई रेंट पे भी नहीं लेता अब, कि कहते हैं कि इतना गंदा माहौल है कि हम पसंद ही नहीं करते, उस ज़मीन के टुकड़े को भी पसंद नहीं करते। लेकिन इनका ये है कि वो जब ज़मीनें खरीदते हैं ना, तो ये अपने अंदर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे अंडर कोई रियासत नहीं है, कोई मुल्क हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हमारे खलीफा के अंडर पूरी दुनिया में कितनी कितनी ज़मीन के छोटे छोटे खित्ते तो मौजूद है ना, छोटे छोटे, तो उसी में ये खुश है। प्लीज़ ये कोई पढ़ दे, मुझे पता नहीं है क्या लिखा है, मैं रोमन नहीं पढ़ सकती। ये किसी ने मैसेज भेजा है पर्सनल विंडो में, इसने क्या लिखा है? इन लोगों के करतूत सामने लाए जाएं तो ये कहते हैं आपको कितनी आज़ादी चाहिए। ओ भाई, हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स का पता है, हमें अपने जीने के तरीके का पता है। हम तो ये बता रहे हैं कि आप अपने ही लोगों को किस कदर आपने मजलूम बना रखा है, आप किस कदर उनके साथ। अब इस तरह के लोग तो फिर आपको कुछ ना कुछ मैसेज भेजेंगे ही, क्योंकि हमने एडमिन मोड पर लगाया हुआ है ग्रुप, और इनको ज़्यादा फिक्र लगी हुई है हमारी कि आप जोन सी हैं वो हमारी तरबियत ख़राब कर रही हैं। इनको बहुत ज़्यादा फिक्र लगी हुई है, इतनी फ़िक्र है आपकी कि क्या बताएं, कि खलीफे को भी फिक्र है पूरी दुनिया की कि पूरी दुनिया ख़राब है। आगे से इन्होंने जो पोत बनाई है, जिस तरह के ये खुदाम है या इंसार हैं, इनको भी फिक्र है पूरी दुनिया की, तो साथ धोखा फ्रॉड कर रहे हैं। आप उनके ऊपर सही जो सूरत हाल है वो वाज़ेह ही नहीं होने देते, आप उनको कभी ख़बर नहीं होने देते कि उनके चंदे किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं हम। आपने हमें क्या आज़ादी देनी है? और आप हैं कौन जो किसी को आज़ादी दे सकें? अल्लाह ताला ने हर बंदे बशर को आज़ाद पैदा किया है, ये नहीं है कि आपके खलीफे उसको ग़ुलाम बना लें। इसलिए सोच समझ के बात किया करें, ऐसे ही ना जो भी मुंह में आए वो लिख दिया करें। तो आपका मैसेज मैंने यहाँ लगा दिया, आप जो भी कोई मोहतरमा हैं या मोहतरम हैं जो भी हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं गया कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि मैं रोमन नहीं पढ़ सकती, लेकिन जितना कि मैंने पहले फ़िक्रे से मुझे थोड़ा सा समझ आया है उसके बारे में मैंने बात कर दी है। बेफिक्र है, ये वही लिखा है जो जियाले लिखते हैं कि आपको आपकी आकबत याद दिलाई है, जैसे कि इन्होंने अपनी आकबत जो है ना वो कंफर्म करा के सर्टिफिकेशन के साथ आए थे। इनके पास जो है ना इस चीज़ का सबूत है कि जो आखिरत है वो बस उस पर इन्हीं की इजारादारी है। तो ये बस ये वही है कि आप अपनी आकबत की फ़िक्र करें, आपको कितनी आज़ादी चाहिए। क्योंकि जिनको आज़ादी का मतलब से नफ़रत सिखाई गई हो, जिनका मतलब आज़ादी का ये है कि बस इंसान बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बेरह रवि, हालांकि खुद पाबंदियों में भी बेरह रवि का शिकार हैं, लेकिन दूसरों की आज़ादी का मतलब जो है इन्होंने ये स्टैंप लगा के बस वही बता भाषण दे रहे हैं कि आप कितनी की आज़ादी चाहती हैं, उतनी की जितनी आप जिसकी पहुँच से बाहर हो। सिंपल बात इतनी है, आपको इतनी अभी तक समझ नहीं आई इनको। तो ये आपसे पूछ रहे हैं आप कितनी की चाहती हैं। इनको सीधा जवाब है कि उतनी जितनी आपकी सोच समझ से फ़िक्र से बाहर है और आपकी हर जो है ना पहुंच से बाहर है, उतनी चाहते हैं आज़ादी। खुश रही आकबत की बात तो आप बेफिक्र रहें, जो आपके पास आकबत की सर्टिफिकेशन है वो हमें नहीं चाहिए। चले ठीक है जी, सलामत रहें हमारी फ़िक्र करने वाले। तो अब और किसी ने कुछ कहना है तो बताए, वरना फिर मैं इसको हम ग्रुप को खोल देती। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी
اپنے ساتھیوں کا، عفاف کا، زاہدہ کا، وجیحہ کا اور مرینا کا، تو سبھی نے اس میں گفتگو میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی تفصیل سے ہر موضوع پہ بات کر لی ہے. تو اب میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں تاکہ جو ہمارے دیگر ممبران اور ممبرات ہیں انہوں نے بھی ہمیں کچھ کوسنا وغیرہ ہے تو وہ کوس لیں. جی آپ نے صحیح کہا ہے. آپ جیسوں کا گند نکل کے تو جماعت کی صفائی ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات. لیکن آپ جیسی عقل نہ ہی دے اللہ تعالیٰ.